live entertainment show with Asma Khan Shobi on every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on FM 100 Pakistan. FM 100 Pakistan. अपने तमाम ही देखने और सुनने वालों को FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अजमल खान शोबी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र आप सबकी दुआओं से खैरियत से हूँ। और दीगर अहवाल वही है कि हस्ब मामूल एक बार फिर अपने आज के प्रोग्राम में मैं आपके साथ मौजूद हूँ। और आपको पता है कि मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपने प्रोग्रामों में म्यूज़िक तो पहले होता ही होता है, म्यूज़िक तो वैसे भी आप सुनते रहते हैं, कभी आप यूट्यूब पर सुन लेंगे, कभी कहीं सुन लेंगे, कभी कहीं सुनते रहेंगे। मगर बात होती है कि अगर कोई शख्सियत हमारे साथ मौजूद हो, अगर उससे कोई उसके हवाले से बात होती है, किसी फील्ड के हवाले से बात होती है, तो उससे कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिलती हैं, कुछ मालूमात हमें मिलती हैं, और जो चीज़ें हम सुनते हैं या पढ़ते हैं वो हमारे जहन में नक्श हो जाती हैं। और इसीलिए कोशिश होती है कि हम कुछ मालूमाती कुछ प्रोग्राम करते रहें, कुछ लोगों को बुलाएं, कुछ मेहमानों से बात करें, कुछ इन्फॉर्मेशन मिले आपको, मुझे मिले, कुछ लोगों के तजुर्बात से हम फ़ायदा उठाएं। तो इससे ये होगा कि कुछ ना कुछ ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हम हासिल करते रहेंगे। अपना जो वक्त हम 2 घंटे लगाते हैं यहाँ पर, उससे कुछ ना कुछ हम हासिल करने की, तो यही मेरी कोशिश होती है। और फील्ड आपको पता है कि मुख्तलिफ फील्ड के लोग आते रहते हैं मेरे साथ, तमाम लोग होते हैं, रेडियो के भी हैं, टीवी के भी हैं, अखबार के भी हैं, शोबिज़ के लोग भी, सारे सभी फिल्म के लोग भी हैं, उसके अलावा पॉलिटिकल भी हैं, नॉन पॉलिटिकल भी हैं, सोशल भी हैं, सभी। और सबसे आपकी मुलाकातें होती रही हैं मेरे हफ्ते के प्रोग्राम में भी, उसके अलावा रात के प्रोग्राम में भी। तो आज भी मैं आपकी मुलाकात जो है अपने रेडियो के हवाले, क्योंकि रेडियो आपको पता है कि एक बेसिक है हमारा, और FM इंडस्ट्री तो ये अभी ज़्यादा नहीं, कितने 28-29 साल से मतलब हमारी नज़र में आई, एक लॉन्च हुई और एक नई चीज़ शुरू हो गई कि यार FM के यार जिसके लिए कहीं भी बंदा घूम ले, कुछ नहीं, लाइव शोज़ होते हैं, सब कुछ है। मगर बेसिकली असल में दरअसल बेसिक जो है वो रेडियो है, रेडियो। और वो रेडियो के जो बचपन से हम देखते आ रहे, सुनते आ रहे थे, बचपन से घर में बड़े बड़े रेडियो रखे होते थे, और बड़े उनको बड़ी वालदा जो बड़े उनके कवर गिलाफ वगैरह बना के, झाड़ पूंछ के, बड़े खूबसूरत से लेस वेस लगा के घर में रेडियो होते थे। तो वो रेडियो, उस रेडियो की जो बात है, उस रेडियो से जो लोग वाबस्ता हैं, उस रेडियो से जो लोग वाबस्ता रहे हैं, वो आज यकीनन आपको देख के उनका अपने फील्ड के हवाले से एक नाम है। और हमारे आज के सीनियर, हमारे असातिज़ा में उनका शुमार होता है। और वही लोग फिल्म के अगर सीनियर्स में देखा जाए तो वही होंगे, टीवी के सीनियर्स में देखा जाए तो वही रेडियो के लोग होंगे। और अगर रेडियो पाकिस्तान की बात की जाए तो रेडियो पाकिस्तान आज भी रेडियो पाकिस्तान अपनी जगह मौजूद है। और आज भी अगर FM कहीं नहीं सुना जा सकता तो मगर रेडियो पाकिस्तान फिर भी वहाँ मौजूद है, क्योंकि रेडियो पाकिस्तान के अपने बूस्टर्स हैं और अपना एक सिलसिला है। तो वो सारे उन तमाम बूस्टर से वो FM की ट्रांसमिशन भी अपने वहाँ पहुँचा रहा है, और इस तरह लोग ज़्यादा कनेक्ट हैं। और अब उसके बाद फिर FM आया तो FM से भी लोग कनेक्ट हैं। तो बहरहाल जी, आज मैंने जिस शख्सियत को बुलाया वो रेडियो पाकिस्तान के बड़े सीनियर न्यूज़ कास्टर हैं। उनकी आवाज़, उनकी ख़बरें का अंदाज़ जो वो यकीनन आप सुनते होंगे और सुनते रहे होंगे और सुनते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। उसके अलावा बहुत अच्छे कॉम्पेयर हैं, बहुत अच्छे प्रोग्राम होस्ट करते हैं माशाल्लाह से। और उसके अलावा फिर बहुत मतलब फील्ड में अगर देखा जाए तो बहुत सारे, फिर एक सरकारी इदारे से वाबस्ता माशाल्लाह, KMC से वाबस्ता भी हैं। तो ये सारे सिलसिले साथ साथ है, मगर तमाम चीज़ों को मैनेज करके चलते हैं, हर चीज़ का अपना वक्त है और अपने हिसाब से लेकर चलते हैं। और आज हमारे प्रोग्राम के आने के लिए भी उन्होंने माशाल्लाह से एक वक्त निकाला है, क्योंकि दिन की मसरूफियात और उसमें रात के 2 घंटे का मतलब है कि 4 घंटे कम अज़ कम, 1 घंटा पहले कम अज़ कम घर से निकलेगा बंदा, और 1 घंटे बाद जब घर पहुँचेगा तो 4 घंटे हो गए, 2 घंटे का प्रोग्राम हो गया, तो 4 घंटे ही मैनेज करना, यानी कि रात उनकी निकल गई, रात काली हो गई। तो ये हमने लाइटें जला के रोशन किया, वैसे तो रात काली हो चुकी है। हम खुशामदीद कहते हैं हमारे बहुत प्यारे से दोस्त हैं, प्यारे भाई जनाब अली हसन साजिद साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अली भाई कैसे, ठीक ठाक है, खैरियत से? बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं ये कहूँगा कि अजमल भाई आज आपके शो में आके रात काली नहीं हुई, बल्कि मेरी रात रंगीन हो गई है, चमक गई रात, और रात चमक गई। 2 वजूहात हैं उससे। हाँ जी। एक तो ये है कि ये कहने में मुझे कोई आर नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है कि मैं आपके परिस्तारों में से एक मोहब्बत जज़ाकल्लाह। और एक मैं बात ही समझता हूँ कि अब जो है, जो ज़माना है, जो डिजिटल दौर आ गया है, उसमें न कोई सीनियर है न कोई जूनियर है, कोई मानता ही नहीं। जो परफॉर्म करेगा, जो परफॉर्मर है अच्छा, जो सिक्का खनकता है
وہی چل رہا ہے, وہ چل تو وہی رہا, وہ چلتا بھی ہے. مگر میں کہتا ہوں سینئر کی اپنی ایک اہمیت بھی ہے. بالکل وہ اپنی جگہ ہے. ہم تو کہنا ہمارے اگر ہم بات اگر آج کا دور ہے, تعلیم اتنی زیادہ فاسٹ ہو چکی ہے کہ اب تعلیم ایسی ہو گئی, اگر ہم کہیں کہ استاد کوئی نہیں ہمارا تو یہ بھی ناممکن ہے. آپ کی بات اپنی جگہ ہے, استاد اپنی جگہ, جو سینئر ہمارے بڑے ہیں جن کو سن کر ہم آج یہاں پہنچے. جی بالکل اپنی جگہ ہے, لیکن اب کیونکہ مواقع زیادہ ہیں لوگوں کے پاس اور باصلاحیت نوجوان آگے آ رہے ہیں اور ان کو لایا بھی جا رہا ہے, تو اس حوالے سے بہت سارے جو ایسے فنکار جو پہلے نہیں آ پاتے تھے اب ان چینلز کے جن کو موقع نہیں ملتا آئے ہیں, اور اچھا ٹیلنٹ جو ہے پاکستان میں موجود ہے. یہ تو حقیقت, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر میں اصل میں ان لوگوں کو بھی میں کہتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ وہ بھی جو لوگ ہیں ہمارے, وہ ٹیلنٹ جو آ جا رہا ہے, جن کو پہلے موقع نہیں ملتا تھا, آج بھی اگر وہ اپنے سینئرز کی رسپیکٹ کریں گے تو ان کے تجربات سے وہ آج بھی حاصل کر سکتے ہیں. بے شک بے شک. کیونکہ اب وہی بات ہے کہ ایک چاند فوراً چڑھے گا تو فوراً وہ ڈوب بھی سکتا ہے. بالکل ایسا. اگر آپ اپنے آپ کو ایک مینٹین نہیں رکھتے, اپنے آپ کو مینیج کر کے نہیں چل رہے ہیں اور آپ کی تمام چیزوں کو سمجھ کے چل رہے کہ ہمیں آگے بڑھنا کس طرح ہے, تو پھر وہ دوڑ جو ہے وہ کہیں بھی ٹھوکر لگ سکتی ہے. تجربات کا اور مشاہدات کا تو کوئی نعم البدل ہے ہی نہیں. بالکل صحیح, وہ تو اپنی جگہ ہے. لیکن جس طرح یہ ہماری انڈسٹری نے ترقی کی ہے, جس طرح ٹی وی چینل آئے ہیں, جس طرح FM چینل آئے ہیں, جس طرح مختلف حوالوں سے ڈیجیٹل میڈیا پہ لوگ آئے ہیں, سوشل میڈیا پہ لوگ آئے ہیں, تو اس سے خاصے لوگوں کو سامنے آنے کا موقع ملا, اور بڑے اچھے اداکار, صداکار, براڈ کاسٹر, پینٹر, شاعر, ادیب نکل کر سامنے آئے ہیں. تمام فیلڈ کے حوالے سے بہت سارے لوگ ہیں. ایک مقابلے کا دور تو بہرحال ہے. مطلب وہ اب تو اپنی جگہ ہے, مقابلہ تو اپنی جگہ ہے. پہلے کا مقابلہ ایک الگ تھا کہ پہلے وہ بات ہے کہ منزل ایک تھی اور سب دوڑتے تھے, مگر اب یہ کہ اب چینل بہت سارے, پہلے بہت ساری منزلیں ہو گئی. اب یہ الگ الگ ہے, کہیں نہ کہیں دوڑ مگر اپنی جگہ. جی بالکل, وہ تو رہے گی. لیکن فنون لطیفہ تو وہ شعبہ ہے نا کہ جہاں آپ دوڑیں گے تو منزل حاصل کریں گے. اگر دوڑیں گے نہیں, اپنے آپ کو پالش نہیں کریں گے, اپنا مطالعہ نہیں بڑھائیں گے, اپنے مشاہدات اور تجربات کا اضافہ نہیں کریں گے, تو ظاہر ہے پیچھے رہ جائیں گے. مگر آج بھی ہمارے پتہ علی بھائی, آج بھی ہماری جنریشن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آج بھی جنہیں کچھ اگر وہ کہتے ہیں خود نہیں کچھ کر پا رہے, تو پھر ان کا کہنا کیا ہوتا ہے کہ یار بس ہم نے دیکھ لیا جی پرچی وغیرہ کچھ نہیں ہوتا. آج بھی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں پرچی سے کچھ سب کچھ ہوتا ہے. نہیں اجمل بھائی, میں نہیں سمجھتا, اور آپ اس کی مثال ہیں, میں خود اپنا اس کی مثال ہوں. ہماری کوئی پرچی نہیں تھی, ہم نے الحمدللہ محنت کی, کوشش کی اور مسلسل کوشش کی. میں FM پہ جب میں آیا ہوں, حالانکہ مجھ سے پہلے میں کیسٹس کرتا رہا ہوں, اسٹیج کرتا رہا ہوں, سب کچھ کرتا رہا ہوں. FM پہ جب میں آیا ہوں, میں 2 دن تک رات کو مطلب لے کے صبح پورا دن لائن میں آڈیشن کے لیے لگا رہا ہوں میں, جبکہ میری مارکیٹ میں کیسٹ چل رہی تھی, سب کچھ تھا. جی آڈیشن میں 2 دن میں لائن میں لگا رہا, میرا نمبر ہی نہیں آیا. پہلے دن نمبر نہیں آیا, دوسرے پھر آگے صبح ہی آگے, میں صبح ہی مطلب صبح آگے لائن میں لگے. اس کے باوجود مجھ سے آگے 6-7 لوگ پہلے سے موجود تھے وہاں پر. اب دیکھیں نا, آپ نے کوشش کی, ہمت کی, اور پھر آپ نے FM 100 کے ذریعے وہ شہرت حاصل کی جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے. بس شہرت کیا, بس یہ کہ اللہ کی طرف سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی وسیلے بنا دیتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں ہمارے کہتے ہیں کہ کچھ بنا رکھے ہیں, اسباب ایسے بنا رکھے ہیں کہ اس کو منزل پہ کہاں پہنچے, کس راستے سے پہنچے. راستے کا تعین تو اللہ نے کیا ہوا ہے, وہ ہم کہیں گھوم پھر کے کہیں ٹھوکر کھا کے پتا اس راستے پہ آ جائے جس راستے پہ ہمیں جانا تھا. نہیں اجمل بھائی, آپ انکساری سے کام لے رہے ہیں. جب بھی FM کا کہیں تذکرہ آتا ہے تو جو چند نام ابتدائی نام آتے ہیں ان میں آپ کا نام شامل ہوتا ہے. یہ محبت ہے, اور لوگ بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. الحمدللہ, اللہ کا شکر, اس میں کوئی شک نہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے. بس یہ کہ محنت تو ہم نے ہمیشہ سے کی, اور ہم بھی محنت کر رہے ہیں اور محنت کرتے رہیں گے, کیونکہ اس کے بغیر تو کہتے ہیں کہ محنت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں. اب میں وہ کہوں گا جی لوگ مجھے اتنا سارا جانتے ہیں, اب میں بیٹھ جاؤں تو کچھ نہیں ہوگا. بیٹھنے میں کتنے دن بیٹھوں گا, اس کے بعد کتنے دن تک لوگ یاد رکھیں گے. محنت بہرحال کریں گے. ایک اجمل بھائی, شوبیز کے جو شعبے ہیں یا فنون لطیفہ کے جو شعبے ہیں, اس کے ایک سیٹ بیک بھی ہے. اور سیٹ بیک یہ ہے کہ جب تک آپ آن ایئر ہیں, بس جب تک آپ اسکرین پہ ہیں, جب تک دکھ رہے ہیں, اور تو جب تک تو دکھ رہے ہیں. ہاں بس سن رہے ہیں لوگ, دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں آپ کو. بس جب تک آپ مطلب کہتے ہیں خبروں میں ہیں, پھر آپ کی جگہ دوسرے لوگ لینے لگتے ہیں اور وہ آپ پس منظر میں چلے جاتے ہیں. لیکن یہی زندگی کا بھی طریقہ کار ہے کہ ابھی ہمارے والدین تھے, پھر ان کے والدین تھے, پھر اب ہم ہیں, اب ہمارے بچے ہوں گے, پھر اس کے بعد تو زندگی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی ایک نظام بنایا ہے, تو ہم بھی اسی نظام کے تحت. بالکل بھی نظام تو یہ بالکل چل رہا ہے. ہمیں بہت سارے لوگ ہمیں جوائن کر چکے ہیں, اور فیس بک پر ہمیں ماشاء اللہ جو ہے, کیونکہ ہمارا ایک ایسا ایک سلسلہ ہے کہ لوگ ریڈیو پہ سنتے تو ہمیں ہیں ہی ہیں,
سننے والوں کی تعداد تو بتا نہیں سکتے، بے پناہ ہو گیا پناہ ہے. اب تو دنیا بھر میں لوگ سن رہے ہیں آسانی سے، کیونکہ ریڈیو کا مسئلہ پہلے تو ریڈیو تھا کہ جی وہ یہاں کے وہاں کے لوگ سن رہے ہیں اور کوئی نہیں سن سکتا، مگر اب تو دنیا بھر میں لوگ سن یہ ایک بڑی سہولت میسر آئی ہے. ہاں جی جی، کیونکہ اب وہ ایپ پہ جا کے ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں موبائل میں اور اس سے کہیں بھی سن لے بیٹھے. اچھا، پہلے ایک مثال بھی دی جاتی تھی بھائی کہ بھائی ریڈیو پہ تصویر آ رہی ہے، مذاق کیا جاتا کہ یار ریڈیو پہ آپ کی تصویر آ رہی ہے. چھوڑ کون سا ریڈیو پہ تیری تصویر آتی ہے. لیکن اب ایسا ہو گیا. بالکل حقیقت ہے. مطلب ایف ایم جب شروع میں ہوا میں لوگوں کو بتایا، لوگ مجھے میں بتاتا تھا ہوتا تھا، اب وہاں پہ ہمیں پتا تو بولتا بھائی کون سا وہ تصویر آتی ہے اسی ایف ایم پر. اور اب یہ ہو گیا کہ یار اب میں کہتا ہوں کہ یار بہت سارے لوگ ہیں کہ یار کبھی تم کہا کر تصویر دیکھ لو، اب فیس بک پہ تصویر موجود ہے، اب تصویر بھی آ رہی ہے. اب لوگ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہم ریڈیو پر اسٹوڈیو بیٹھے کر کے آ رہے ہیں. یہ سب ٹیکنالوجی کا کمال ہے. ٹیکنالوجی اور وقت کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں اگر نہیں چلتے تو کیونکہ وقت کی ضرورت اب اہم ضرورت بن چکی ہے. اور اگر میں یہاں ایک میسج کر دوں ہمارے سننے والوں کو کہ ٹیکنالوجی سے اگر آپ گھبرائیں گے اسے سیکھنے میں تو نہیں بڑھ سکیں گے آگے. آپ نے ٹیکنالوجی کا مقابلہ بھی کرنا ہے اور ٹیکنالوجی کو ساتھ لے کر بھی چلنا ہے، کیونکہ دنیا میں ہر روز اب بہت تبدیلیاں آ رہی ہیں ٹیکنالوجی کے حوالے سے، اور دنیا بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. اور سوشل میڈیا نے جو ہنگامہ مچایا ہے وہ تو بلا کا ہے، تو آپ اس کو لے کے ساتھ چلیں گے تو بات بنے گی. ورنہ اگر آپ نے کہا کہ نہیں یار یہ چھوڑ اس کو تو یہ پھر وہ نہیں، پھر ہم وہ نوجوان جو ہے پیچھے رہ جائیں گے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا علی بھائی، یہ تو سلسلہ چل ہی رہا ہے، مجھے بتائیں کہ آج کل آپ کیا مطلب ایک آپ کی آفیشیل جو مصروفیات ہے وہ تو اپنی جگہ موجود ہیں، اس کے علاوہ آپ کی کیا؟ اچھا، ایسا ہے کہ میں بلدیہ عظمیٰ کراچی جو کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کہلاتی ہے اس میں سینئر ڈائریکٹر پبلک ریلیشن اور میڈیا ہوں، اور بلدیہ عظمیٰ کراچی کے ترجمان کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دیتا ہوں. ماشاءاللہ. ساتھ ہی ساتھ میں پاکستان ٹیلی ویژن پر نیوز کاسٹر کی حیثیت سے بھی اپنے فرائض انجام دے رہا ہوں، اور جو سلسلہ ماشاءاللہ 1989 سے جاری ہے. 1989. اب ہماری نئی جنریشن لوگوں 89 کا بھی نہیں پتا. ہاں 1989 یہ بتا دیتا ہوں. اور انہیں کہ بچے ہمارے آج کل کیوں انگلش میڈیم کے پڑھے ہوئے ان کو 89 کو تو کہتے ہیں. اسی طرح جو ہے ریڈیو پاکستان کراچی اور ایف ایم جو 101 ہے ان کا، وہاں سے بھی مختلف پروگرام پیش کرتا ہوں. تو وہ یہ جو شوق تھا یہ مرا نہیں ہے، زندہ ہے، اور جتنا وقت ملتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ دوں اپنے ان اداروں کو. تو الحمدللہ اس طرح جو ہے وہ معاملات دن گزرتا ہے، اور صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، اور زندگی اسی طرح رواں دواں رہتی ہے. صحیح بات ہے. تو ایک تو 3 شعبے یہ ہیں. اس کے علاوہ میں کراچی یونیورسٹی سے اپنے جو میرا جو شعبہ ہے بلدیات کا، اس میں پی ایچ ڈی میں نے ابھی کی ہے. ماشاءاللہ. تو وہ بھی وقت نکالا کہ کس طرح کر کے میں وہاں سے پی ایچ ڈی کر لوں. اور میرا جو ٹاپک تھا وہ کراچی میں بلدیاتی نظام اور اس کا ارتقاء ہے، لوکل گورنمنٹ سسٹم ان کراچی. یہ بڑا مطلب یہ ایسا ٹاپک کیوں خاص طور پہ آپ نے پی ایچ ڈی؟ اچھا، میرا شعبہ ہے، میں وہیں پہ میں نے زندگی گزاری ہے بلدیات میں ہی. یہ تھوڑی سی آسانی بھی ہو گئی، بہت زیادہ آسانی ہوئی مجھے. اور پاکستان میں اس ٹاپک پہ اس سے پہلے نہیں ہوا تھا بلدیاتی نظام پہ. بالکل. تو ابھی ڈگری مجھے ایوارڈ ہونے والی ہے، ہوئی نہیں ہے، لیکن جب ہو جائے گی تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس بلدیات کے حوالے سے میرا پہلا پی ایچ ڈی ہوگا. پہلا بھی ہوئی تو یہ بہت یہ بڑا کام ماشاءاللہ سے، یہ بڑا کام ہے. اچھا، ساتھ ہی ساتھ میں ایک روزنامے میں جو کراچی کا سب سے بڑا روزنامہ ہے اس میں کراچی کی تاریخ، تہذیب اور ثقافت کے حوالے سے مضامین لکھتا ہوں ماشاءاللہ، جو ہر ہفتے شائع ہو رہا ہے. تو اس سے کراچی کے بارے میں لوگوں کو جاننے کا موقع مل رہا ہے، کیونکہ مواد تو پی ایچ ڈی میں نے اتنا جمع کر لیا ہے کہ اگر وہ برس بھی مضامین چلتے رہیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں لکھتا رہوں گا. لکھتے رہیں گے. تو یوں مختلف شعبوں میں بیک وقت جو ہے نا کام جاری رہتا ہے. تو یہ اتنے سارے شعبوں کو مینیج کیسے کر رہے ہوتے پھر آپ؟ یہ کیونکہ ماشاءاللہ سارے ایسے ہیں کہ جن کو وقت دینا بڑا ضروری ہے. جی بالکل. مطلب یہ نہیں کہ یار چلو اس کو چھوڑ کے یار چلو اس کو دیکھ لیں، اس کو سب کو وقت دینا بڑا ضروری ہے. اب اجمل بھائی، اس کی مثال یہ ہے کہ میں 1 سے 3 بجے تک آپ کے ساتھ بیٹھوں گا، لیکن صبح آفس جوائن کروں. وہی میں نے کہا نا کہ دیکھیں اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے کام کرنا ہے تو آپ نے پین لینا ہے، یہ ضروری ہے. اور جب آپ پین نہیں لیں گے کام کے لیے تو سست روی کا شکار رہیں گے یا سہل زندگی کی طرف جائیں گے، تو پھر کامیابیاں آپ کے قدم نہیں چومیں گی، منزل دور ہوتی چلی جاتی ہے آہستہ آہستہ. آپ کو پین لینا ہے، آپ کو درد سہنا ہے. ابھی میں اگر چاہوں تو سوتا گھر میں بڑے آرام کے ساتھ، لیکن میں نے ترجیح دی کہ نہیں، اجمل بھائی کا پروگرام ہے وہ مجھے جانا ضروری ہے. یہ میرا شوق بھی ہے ریڈیو، ظاہر ہے کہ تو اور آپ کے ساتھ پروگرام کرنا میرے لیے اعزاز بھی تھا. تو آپ کو نیند کی قربانی دینی پڑے گی، آپ کو وقت کی قربانی دینی پڑے گی.
اب آپ یہ چاہیں کہ میں اپنے گھر میں سوتا رہوں اور اجمل شوبی میرا کوئی تعارف پیش کرتا رہے اور میرے بارے میں گاتے رہیں، تو یہ تو ناممکن ہے. بالکل صحیح. میں موجود ہوں گا تو میرے بارے میں گفتگو ہوگی. تو آپ کو مینیج کرنے کے لیے مینیج ہو سکتا ہے، زندگی مینیج کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. آپ وقت سوچیے اپنے بارے میں. یہی پتہ یہ میرے ساتھ بھی میرا کیونکہ اب دوبارہ جب ایکسیڈنٹ ہوا جی تو میں گھر پہ بڑے میری حالت خراب بہت زیادہ. جب میں ڈاکٹر سے بڑی منتیں کرتا رہا کہ ڈاکٹر صاحب تھوڑی مجھے اجازت دے دیں میں جاؤں تاکہ میں گھر سے نکلوں گا تو تھوڑا سا میں بہت زیادہ ڈپریس ہو گیا. گھر پہ پڑے ہم 18-20 گھنٹے باہر رہنے والے لوگ ہیں. بالکل. تو ہم مطلب گھر میں بیڈ پہ پڑے رہیں گے، گھر کے اندر گھومتے رہیں تو کیا ہوگا. بڑی مشکل ڈاکٹر نے کہا تو میں نے فوراً جیسے ڈاکٹر نے کہا میں فوراً آیا ہوں. میں نے کہا جی میں پروگرام شروع کر رہا ہوں. نہیں آپ کا مائک سے جو رشتہ ہے وہ آپ کو بے چین رکھے گا. بہت مطلب عجیب سی وہ بے چینی رہتی ہے یار، گھر سے نکلیں. اچھا یہ جو اجمل صاحب یہ جو ہمارے شعبے ہیں نا، جو فنون لطیفہ کے شعبے کہلاتے ہیں، شوبیز کے شعبے کہلاتے ہیں، ان سے جو لوگ وابستہ ہو جاتے ہیں تو پھر زندگی بھر وابستہ رہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ کام چھوڑ کے آپ نے کوئی دوسرا کام شروع. اچھا ہوتا ہی نہیں ہے. آپ یقین کریں خدا کی قسم میں کہتا ہوں یہ کام کئی بار سوچتا ہوں یار اس کو چھوڑ کے کچھ اور کر لیں، مگر جب یہ سوچ تک تو رہتا ہے. اور جب یہ سوچتے اس کو پریکٹیکلی آگے تو کہتا ہے یار نہیں یار. اسی طرح اسی وجہ سے لوگوں نے زندگیاں اپنی وار دی ہیں ان کاموں پہ. اور تخلیق کار جو ہے وہ کوئی تخلیق جب پیش کرتا ہے یا آپ کا شو ایک تخلیق ہے تو وہ اس کو بھی جو ہے درد لینا ہوتا ہے، اس کو بھی درد سہنا ہوتا ہے. جیسے ماں اپنی اولاد جب پیدا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک درد بہت رکھا ہے اس میں، کیونکہ تخلیق ہو رہی ہوتی ہے. جب تخلیق ہو رہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہی سلسلہ بہت آرام سے رکھا جا سکتا تھا، لیکن یہ بتایا تو کیا نہیں ہو سکتا تھا. اللہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا تھا، لیکن وہ درد رکھا ہی اسی لیے ہے کہ پتہ چلے کہ ایک تخلیق جو ہے، ایک تخلیق کا مرحلہ کتنا مشکل ہوتا ہے. تو اسی طرح آپ اگر کامیاب شو کرنا چاہتے ہیں، آپ کامیاب اداکاری کرنا چاہتے ہیں، آپ ایک بہت بڑے شاعر بننا چاہتے ہیں. اب دیکھیں ماضی میں شعراء کو اگر آپ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو وہ کاروبار نہیں کیا کرتے تھے، کچھ بھی نہیں کرتے، وہ بزنس نہیں کرتے تھے، وہ بس جسے کہتے ہیں نا اللہ لوگ ہوا کرتے تھے، نہ انہیں اپنے معاش کی فکر ہوتی تھی نہ اپنے گھر کی. لیکن آپ ان کی غالب کی غزلیں آج تک کیوں زندہ ہیں؟ ذوق کو کیوں سنا جاتا ہے؟ علامہ اقبال کیوں آج تک جو ہے اتنے مقبول ہیں؟ اور اس طرح کے اور بہت سارے. ابھی دور جدید میں احمد فراز یا جان ایلیا صاحب کو آپ دیکھیں، لیکن انہوں نے زندگیاں دے دی اس کے لیے. نہ دن کی پرواہ کی، نہ رات کی پرواہ کی، نہ گھر کی پرواہ کی، نہ انہوں نے سرمایہ جمع کیا. تو وہ انہوں نے اگر کچھ کام کیا تو شاعری کی. اسی طرح جو لوگ جو اداکاری کرتے ہوئے آپ دیکھیں بہت سارے اداکاروں کو اپنے عمر گزرنے کے بعد بہت دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا اخبارات میں، اور اس میں آپ دیکھتے رہے ہوں گے. وجہ یہی ہے کہ وہ اپنی تخلیق میں لگے رہے، اپنے کرداروں کو امر بنانے میں لگے رہے، لیکن انہوں نے باقی سرمایہ جمع کرنا. اور آج آپ دیکھیں جو گلوکار آ رہے ہیں، جو اداکار ہیں، جو آج کے جو ہیں، بالکل آج کے ان کے ساتھ المیہ ہے. یہ المیہ یہ ہے کہ وہ سارے شعبوں میں جو ہے نا نام پیدا کرنا چاہتے ہیں، سارے شعبوں میں کام کرنا چاہتے ہیں. وہ کمانا بھی چاہتے ہیں، وہ پیسہ بھی جمع کرنا چاہتے ہیں، وہ گلوکاری بھی کرنا چاہتے ہیں، وہ گھر بھی سیٹ. تو ایسا ممکن نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں ایسا ممکن نہیں ہے. اگر کوئی اچھا گلوکار جو ہے آج کا وہ شاعر بھی ہے، نغمہ بھی لکھتا ہے، وہ موسیقار بھی ہے، سب کچھ ون مین شو. ہوتا یہ ہے کہ ایک یا دو نغمے ان کے ہٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد اس گلوکار کا نام جاننے والا کوئی نہیں ہوتا. لیکن کیا آپ نور جہاں کو بلا سکتے ہیں؟ کیا مہدی حسن کو بلا دیں گے؟ کیا احمد رشدی کو بلا دیں گے؟ نیرہ نور کو بلا دیں گے؟ کیا مجیب عالم کو بلا دیں گے؟ مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا. ان کے تو آپ تک کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نغمہ. ناہید اختر کو بلا دیں گے، مہناز کو آپ بھول سکتے ہیں. لیکن انہوں نے پھر وہی بات آ جائے گی کہ انہوں نے اپنے فن گلوکاری کو پورا وقت دیا اور بھرپور طریقے سے دیا. تو آج یہ دیکھیں ہمارے شہنشاہ غزل مہدی حسن کا نام دیکھیں، نور جہاں مادام ملکہ ترنم، تاریخی نام ہے ہمارے، جن کو جو کہتے ہیں کہ صدی میں جو ایک ہی تھے، بس دوسرا کوئی آ ہی نہیں سکتا. کیا ان کے نغمے ہیں، کیا ان کی گلوکاری ہے. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ٹائم دیا، ریاض کیا، اپنے آپ کو نکھارا، سنوارا، بنایا. ابھی ایک سیڈ نیوز یہ کہ وہ آپ کو پتہ چلا ہوگا ہدایت کار حسن عسکری صاحب، آج ان کا انتقال ہو گیا. ان کا مغفرت کرے. کیا بڑا نام تھا، سب کیا بڑا نام، بڑی کیسے کامیاب فلمیں دی، کامیاب فلمیں. بالکل آپ دیکھیں مطلب آگ ہے، سلاخیں ہیں، اور پھر آگ ہے، پھر اس کے علاوہ بہت ساری فلمیں، بہت لمبی لسٹ ان کی، اور بڑے سینئر ترین، مطلب بالکل بہت سینئر نام تھا. اور بہت اچھی اور کامیاب فلمیں انہوں نے.
مولا جٹ ان کی مولا جٹ بھی تھی اور اسی کا سیکول بنا پھر جو بلال لاشری نے بنائی. جی جی بالکل, مطلب اسی کے اوپر. لیکن اصل مولا جٹ تو ظاہر ہے کہ جو ہٹ ہوئی تھی, جو کردار ہٹ ہوئے تھے, اس کی تو بات ہے. مطلب اسی کو دیکھتے ہوئے تو دیکھیں نا, اسی کو دیکھتے ہوئے کہ اس کے باوجود اسی کا سیکول جو بنا وہ آپ دیکھیں کہ وہ کتنے کروڑ کا بزنس کر چکے پوری ورلڈ وائڈ. حالانکہ پنجابی بنی, وہ پنجابی تھی بالکل, اس کے باوجود دنیا بھر میں اس نے دنیا بھر میں بزنس کیا, صرف یہ پاکستان میں نہیں ہے. اس میں یہ ہوا کہ جو میں نے بھی وہ فلم دیکھی سینما ہال میں جا کے دیکھی, اور اس میں یہ ہوا ہے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال بہت زبردست طریقے سے. ٹیکنالوجی یہ تو ہے لازم, جدید بنائی نا. بلکہ میں نے آسٹریلیا میں اس فلم کو دیکھا, وہاں سینما ہال میں ہم نے کہا کہ دیکھ لی جائے. میں وہاں گیا ہوا تھا تو پورا سینما ہال بھرا ہوا تھا, لوگ آئے ہوئے تھے اسے دیکھنے کے لیے. تو جو پاکستانی تھے, بلکہ جو انڈین بھی وہاں تھے, وہ بھی سینما ہال آئے ہوئے تھے, انہوں نے دیکھا اس فلم کو. تو اس میں ٹیکنالوجی کا استعمال بہت شاندار طریقے سے کیا گیا, اور اسی ٹیکنالوجی کی وجہ سے وہ فلم ہے. کردار بھی اپنی جگہ نبھائے, بلال لاشاری نے کام لیا ہے بہت اچھا, لیکن ساتھ ساتھ جو جدید ترین ٹیکنالوجی تھی اس کا استعمال ہوا اور کامیاب ہوئی فلم. کامیاب پوری دنیا میں, مطلب کروڑوں کا بزنس کیا, کروڑوں کا. بالکل ایسا ہی. مطلب اب شروع میں دیکھا جائے تو میں کہا 500 یا 600 کروڑ تک تو بات ہم سن ہی رہے تھے. اس کے بعد ہاں یہ اس زمانے میں پاکستانی فلم کا اتنا بڑا بزنس بہت بڑی بات ہے. بہت بڑی بات ہے. تو یہ یقیناً وہ ان کا حسن عسکری صاحب اللہ ان کی مغفرت کرے, اور ایسے وہی نام ہے کہ جنہوں نے کام کر دیے. بالکل. تو اب کہاں ایسے لوگ کہاں ملیں گے. ہمارے وہ فلم کا ایک دور ہمارا جو گزرا ہے وہ دور اب کہاں آئے گا. اب جو ہماری فلمیں بن رہی ہیں اگر تو وہ یہ فلم ایسی نہیں ہے کہ جب ان فلموں کو تم صبح دیکھنے اور شام کو ہمیں یاد ہی نہیں تو صبح دیکھی کیا تھی فلمیں تھا. ہاں ایسا ہی ہے ایسے. لیکن ماضی کی فلمیں دیکھیں نا, آج ہمیں یاد ہے ساری ہے. جیسے آپ نے ابھی آگ کا تذکرہ کیا, انجمن تھی, دل لگی تھی, زینت تھی, مطلب آئینہ تھی. یہ دل لگی تمام چیزیں یہ ساری بچپن میں دیکھی فلمیں, اور آج بھی کہانی میں یاد ہے. آج بھی کہانی آج بھی یاد ہے بالکل. کہانی آئینہ ہماری فلم بہت ہٹ ہوئی تھی. ندیم شبنم صاحب کی آئینہ ایک پرانی تھی, محمد علی صاحب کی. پھر ایک دوسری تھی جو ابھی جو بنی تھی, ابھی 97 ندیم اور شبنم, جس میں 97 میں بنی تھی. 97 بہت کمال فلم بنی. کمال فلم. اور ماضی کی فلمیں کی تو خیر بات ہی اور ہے. 7 لاکھ ہماری بندش ہے, اور اس طرح کی اپنی پسند کی اگر ایک لسٹ نکالے تو بہت لمبی لسٹ. وہ کہتے ہیں کہ اگر نام لینے بیٹھ جائیں, لسٹ بنانے بیٹھ جائیں تو شاید صبح تک لکھتے چلے جائیں گے. بالکل بے شمار ایک لمبی لسٹ. پھر اس کے ساتھ ساتھ کہ وہ ہمارے اس وقت کے لیجنڈز جو تھے ہمارے تھے, جو اس وقت کے اداکار تھے, ان کو بھی دیکھیں نا کہ وہ دور ایسی تھی, وہ اس وقت ایک ہی نگاہ ایوارڈ ہوتا تھا. جی ان کی دور نگاہ ایوارڈ تک ہوتی تھی بس, اور وہ کام میں لگے ہوتے تھے. اب آج کل جو ایوارڈ ہے وہ ہر ادارے کا اپنا ایوارڈ. ہاں اپنا ایوارڈ ہے, اور وہ صبح شام بٹ رہے ہوتے ہیں. وہ اچھا اپنے ادارے کے لوگ ہیں, اور اپنا ایک لابی سسٹم ہے, اپنا پروڈکشن ہاؤس ہے, اپنے ادارے کو اپنے ایوارڈ ہے, سب کے اپنے ایوارڈ ہے. بھائی یہ آپ اپنی مرضی جس کو دیتے ہیں بھائی. ہاں ایسا ہی. اور نام بھی انہوں نے اتنے بڑے بڑے رکھے ہوتے ہیں کہ وہ جب وہ ملتا ہے کسی کو تو وہ ادارہ نہیں بتاتا کہ انجمن ستائش بامی والوں نے دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ ہے وہ مطلب سپر اسٹار ٹائپ کا کوئی نام ہوتا ہے کہ مطلب ورلڈ گولڈ مطلب میڈل, اور اس طرح کے نام ہوتے ہیں کہ لگتا ہے کہ بھائی کیا کمال کا مطلب ان کو ایوارڈ مل چکا ہے. پتہ چلتا ہے صدارتی بھی ایوارڈ ملتے ہیں. تو وہ صدر پاکستان نے نہیں دیے ہوتے, لیکن اس کا نام رکھا ہوا تھا انہوں نے, نام صدارتی ایوارڈ برائے جو ہے وہ گلوکار. اور کیا بات ہے سر, کیا بات ہے اس طرح کا ہے. چلو کچھ کمنٹ شامل کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر لائیو کال کا سلسلہ بھی رہے گا. اور یہ کمنٹ جناب نصیر خان نے ہمیں یو سے دیکھ رہے ہیں, شارجہ سے ہی. اور یہ کہتے ہیں السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. عبد القادر ملک صاحب بڑے سینئر صدقہ ہیں ماشاء اللہ, اور ان کا میسیج جب یہ میں نے آپ کا فلائر بھیجا تو کہنے لگے ماشاء اللہ مائی فیوریٹ جو ہے وہ نیوز کاسٹر ہیں. بہت شکریہ ماشاء اللہ. انہوں نے فوراً ان کا کمنٹ ہے یہ کہ جی آپ ماشاء اللہ آپ بھی سب کے پسندیدہ ہیں ماشاء اللہ. اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں اب ویلکم علی حسن ساجد صاحب کو ویلکم کریں. جی بہت شکریہ عبد القادر صاحب. جی عبد القادر ملک صاحب, یہ پہلے حیدرآباد میں ہوتے ہیں, بڑے سینئر صدقہ ہیں. مطلب یہ جو سمجھو خورشید احمد مرحوم کے جو بڑے ہونہار شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہیں, اور بڑا خوبصورت پڑھتے ہیں ماشاء اللہ. تو ابھی کراچی شفٹ ہو گئے. تو اس کے بعد خورم سلیم کہتے ہیں السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. نصیر خان کہتے ہیں سر آپ کو اور ہمارے مہمان کو سلام جی, کیسے ہیں آپ, طبیعت کیسی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, آمین جی آمین. شکریہ نصیر خان, وعلیکم السلام, اور بہت نوازش کہ آپ اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں. اور مہتاب کو تو جانتے ہو کہ پینٹر. جی جی جی, کیا بڑا نام ہے صاحب. مہتاب بھائی ہمارے بہت بڑا
پاکستان کا سرمایہ ہے ہمارا. یہ بڑا بہت نوجوان مطلب ابھی ماشاءاللہ نوجوان شخص ہے اس میں. اچھا ان کے لیے ایک بات بتاؤں کہ سندھ اسمبلی میں جو قائد اعظم کی تصویر لگی ہوئی ہے انہی کی پینٹنگ ہے، اسی نوجوان کی بنی ہوئی. جی بالکل اسی نوجوان. یہ سر یہ نوجوان دیکھیں آج بھی ایسا لگتا ہے کہ ابھی میں خیال اس کے بڑے باصلاحیت ہمارے مہتاب علی صاحب بڑے باصلاحیت آرٹسٹ ہیں. اور ابھی لاسٹ انہوں نے 18ویں سال کی بنائی سر انہوں نے ابھی. اچھا ماشاءاللہ 18 سال کے ہو گئے. اچھا میں سمجھا تھا کہ ابھی 1-2 سال باقی ہیں. ارے نہیں سر 18 سال کے ہو گئے ماشاءاللہ سر. یہ تو بہت مبارک ہو مہتاب. اب تو 18 سال کے ہو گئے، اب تو ماشاءاللہ ٹوپی لے کے گھومتے سر. واہ 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 واہ. اب تو سر کیا بات ہے مہتاب علی کی. کہتے علی حسن ساجد صاحب اور اجمل خان شعبی صاحب کو میرا سلام سر. نمسکار سر نمسکار. اور اس کے بعد جی پھر آتے اسد خان نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم ساجد بھائی، اور ماشاءاللہ سے آپ کو بچپن سے سنتا آ رہے ہیں اور ہماری بال سفید ہو گئے ہیں اور آپ ویسے ہی. یہ دیکھیں اسد صاحب یہ تو بڑی راز کی بات آپ نے کر دی. تو اس کا مطلب مجھے لگ رہا ہے کہ اسد بھی 16 سال کے ہو گئے ہیں. یہ لگ رہا ہے کیونکہ بچپن سے سنتے ہیں تو 16 سال ان کے بھی ہو گئے. یہ بالکل سر اکثر یہی ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں ارے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں آپ کو. اچھا یار میں نے کہا یار اچھا ٹھیک ہے ہاں بچپن سے سنتے ہیں نا. ٹھیک ماشاء اللہ بھائی. چلے بھائی بہت شکریہ آپ کا اسد صاحب. اور اس کے بعد جی اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو ایسا ہی رکھے. بہت شکریہ بہت شکریہ نوازش. اور علی سائم شاہ کہتے ہیں السلام علیکم اجمل بھائی، کیسے مزاج ہیں آپ کے، اور مہمان کو بھی دل کی گہرائیوں سے ویلکم. جی شکریہ بھائی بہت. اچھا اس کے بعد ہم اب اس کے بعد پہنچتے ہیں مانچسٹر. ہم پہنچ چکے ہیں جناب. جی جی. عمر ریاض صاحب ہمیں وہاں دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں سلام شوبی بھائی اینڈ علی بھائی. جی جی. اٹس عمر فرام مانچسٹر. ماشاء اللہ دی شو از گوئنگ گڈ اینڈ انٹرسٹنگ. اور جناب اس کے بعد پھر ریڈیو از اسٹل پاورفل میڈیم. I listen to the DAB plus radio or which is driving every day. Keep it up. اور یہ بھی ماشاءاللہ ہمیں بتایا انہوں نے کہ 96 سے مجھے سنتے ہوئے آ رہے ہیں. اچھا ماشاء اللہ 96 سے. اب تو مانچسٹر پہلے یا پاکستان میں ہوتے تھے، اس کے بعد سے تقریباً بتا رہے کہ 20. اچھا ریڈیو کے لسنر بھی اجمل بھائی جو ہوتے ہیں وہ جب ریڈیو کا ان کو ایک نشہ یا عادت پڑ جاتی ہے تو وہ اس کو سنے بغیر نہیں رہ سکتے. میں جیسے گاڑی میں بیٹھتے ہی سب سے پہلے جو کام کرتا ہوں وہ ریڈیو آن کرتا ہوں کہ بھئی دیکھوں کون سا چینل کیا اس وقت پیش کر رہا ہے، کون سا پریزنٹر اس وقت کیا پیش کر رہا ہے، کون سے نغمے سنائے جا رہے ہیں، کیا اس وقت ماحول چل رہا ہے، گفتگو کیسی چل رہی ہے. تو میرا جتنی دیر بھی گاڑی میں رہوں گا تو وہ ریڈیو جو ہے لازمی ہے کہ آن رہے گا. سرچنگ رہے گی کہ بھائی سرچنگ بھی رہے گی اور میں مختلف چینل بھی بدلتا رہتا ہوں. اور ایک بات تو آپ کے علم میں ہوگی کہ ایف ایم جو 100 ہے اسے اس کے توسط سے مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ گزشتہ 20 سال سے جو 5 وقت یہاں اذان نشر ہوتی ہے اس میں جو دعا ہے اس کا ترجمہ جو ہے وہ میری آواز میں ہے. تو وہ میرے لیے باعث عزت ہے. اور جب بھی اذان یہاں سے نشر کرتے ہیں آپ لوگ تو اگر میں اس وقت اس میں ہوتا ہوں گاڑی میں تو وہ بآواز بلند سنتا ہوں کیونکہ اس کے بعد اذان کی دعا ہوتی ہے، پھر میری آواز میں اس کا ترجمہ نشر ہوتا ہے. اور یہ ایف ایم 100 گزشتہ 20 سال سے نشر کر رہا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بالکل بالکل اس میں کوئی شک نہیں ماشاء اللہ جی. اور اس کے بعد پھر ہمیں جناب بحرین میں رخسار ناظم آبادی ہمیں اس وقت جو ہے وہ ہمیں سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. جناب رخسار ناظم آبادی صاحب جو ہے یہ بڑے اچھے شاعر ہیں ماشاء اللہ. اور نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے. ہاں ناظم آبادی بالکل. تو رخسار صاحب کہتے ہیں شوبی صاحب آپ کو اور مہمان گرامی کو بہت بہت سلام جی. وعلیکم السلام. اس کے بعد عبدالقادر ملک صاحب کہتے ہیں بیسٹ براڈ کاسٹر بیسٹ وائس جی. آپ کے لیے ماشاء اللہ جی بہت شکریہ ملک صاحب نے. اور اس کے 2 نائٹ ویری نائس شو جی. 2 نائٹ کا شو بہت شکریہ. اور اس کے بعد فرحین ذہین کہتی ہے سلام شوبی بھائی کیا حال ہے، نائس شو، اولڈ از گولڈ ہوتا ہے. جی بے شک اس میں کوئی شک نہیں. جی بالکل آپ کی یہ تو مثال دی جاتی ہے اولڈ از گولڈ کے بارے میں، اور وہ سنبھال کے بھی رکھی جاتی ہیں چیزیں. اینٹیک جو چیزیں ہوتی ہیں مہنگی بھی بکتی ہیں ان کی جتنی وہ اولڈ ہوتی ہیں اتنی ان کی ویلیو بڑھتی رہتی ہے. اور یہ دنیا بھر میں ایسا ہی ہے. ہاں دنیا بھر میں ٹھیک ہے. طارق پیمرا صاحب جی جرمنی سے ہمیں دیکھ رہے ہیں جی اور کہتے ہیں احباب کی خدمت سلام عقیدت ایمبرگ جرمنی سے جی. ہمیں یہ جرمنی سے ہمیں دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. اور فرحین جو ہے وہ کہتی ہیں مہمان کو بھی سلام جی. وعلیکم السلام. اس کے بعد مہتاب کہتے ہیں 2 نوجوان خوبصورت پروگرام کر رہے ہیں کرتے ہوئے جی.
جی جی انہوں نے اس پہ تبصرہ کر دیا. بیتاب بہت شکریہ, آپ نے اپنے عمر کے مد مقابل ہمیں کھڑا کیا, نوجوان بنا دیا. صحیح وہ بات ہے, میری عمر کے نوجوانوں. ہاں یہی بات کی انہوں نے, میری عمر کے نوجوانوں. بالکل. اور اس کے بعد نعت خواں فرحانہ سعید نے ہمیں جوائن کیا, کہتے ہیں السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ کے گیسٹ کو بھی سلام. جی وعلیکم السلام. اچھا جناب, یہ بالکل سلسلہ ہمارا چل ہی رہا ہے اور یہ گفتگو بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے گی. اور اگر آپ بھی ہماری گفتگو میں شامل ہونا چاہتے ہیں, لائیو کال کرنا چاہتے ہیں 111111 پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں آج کے پروگرام میں, اور ہمارے مہمان سے بات بھی کر سکتے ہیں ان کے حوالے سے جو بھی بات کرنا چاہیں 111111 پر. ٹھیک ہے, مگر کوشش کیجیے مختصر سی بات ہو, مختصر سی سوال ہو, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ پروگرام میں شامل ہو سکیں. تو میرے خیال میں کیا خیال جی, لائیو کال جی دی جائے؟ بالکل بالکل. اس کو بند کر دیے, کمزور ہو گئے تو سردی جلدی لگنے لگی. دیکھتے کون ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہلو ہلو ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بول رہے ہیں؟ اچھا, میں شعبی بات کر رہا ہوں. ہاں جی, میں یاسمین رشید بات کر رہی ہوں. جی سوری, یاسمین رشید. یاسمین رفیق. جی جی فرمائیے. جی جی, میں بس 95 سے آپ لوگوں کا پروگرام سن رہی ہوں. کیا بات ہے, تھینک یو, جزاک اللہ جی. بس 95 میں لانچ ہوا تھا ایف ایم 95 میں. دیکھ لیں پھر. اب آج تو بڑی اچھا موقع ہے کہ ان کی کال مل گئی ہے اور براہ راست آپ کی بات ہو رہی ہے. آج تو کال مل گئی پھر تو بھائی. ہاں بہت ہی بڑی بات ہے, وہی تو میں کہہ رہی ہوں, مجھے بہت ہی اچھے لگے. علی صاحب بہت بہترین باتیں کر رہے ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ہاں بہت ہی اچھی. 101 پہ بھی ہوتے ہیں آپ؟ جی جی. اچھا, وہ کیا ٹائمنگ ہے وہاں پرائم ٹائم شو ہوتا ہے 12 بجے سے لے کے 1 بجے کے دوران. اچھا, اس میں ہوتے ہیں. جی میں وہ کرتا ہوں شو. اچھا, آپ کا پورا نام کیا ہے؟ علی حسن ساجد. علی حسن ساجد. ماشاء اللہ. ہاں بہت آپ کا ایکسپیرینس ہے, بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں, بہت بہترین, اور کافی لوگوں کو بتا رہے ہیں, اور اب بہت اچھا لگ رہا ہے بڑا. جی بس سنتے رہیے, اور آپ کی نوازش ہے کہ آپ ایسا سمجھ رہی ہیں. اصل میں کچھ یادیں, یہ ساری یادیں ہی ہیں ہماری جو ہم تازہ کر رہے ہیں, اور انہیں یادوں میں یقین آپ جیسے لوگ جب شامل ہو جائیں گے تو اور خوبصورت ہو جائیں گے وہ. ہاں بالکل, بہت ہی اچھی یادیں, زبردست یادیں ہیں بھائی. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اچھا دور گزرا ہے, بہترین دور, بہترین دور. چلے بہت کچھ اور کہنا چاہیں گے آپ؟ بس آپ کی تعریف یہی کہ آپ بہترین پروگرام کر رہے ہیں, اور اتنا لانگ ٹائم آپ نے اپنے آپ کو اتنا مینٹین کیا ہوا ہے, اتنا بہترین رکھا ہوا ہے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. بہت بڑی بات. بس آپ سب کی دعا چاہیے, بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا ضرور. میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ مجھے کچھ بھی چاہیے, میں سے محتاج ہمیشہ سے دعاؤں کا ہوں, چاہے دنیا میں رہوں یا نہ رہوں, مگر محتاجی دنیا کی یہی رہے گی کہ دعائیں چاہیے بس. بس آپ کی تو ماشاء اللہ سے بھائی بالکل دعائیں ہیں آپ کے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. آپ کو سلامت رکھے, بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے کہ انشاءاللہ پھر بات ہوگی آپ سے. ٹھیک ہے, تھینک یو, جزاک اللہ. اوکے, تھینک یو, اللہ حافظ. جی جناب, اور ہمیں جوائن کیا اس کے بعد عامر ملک صاحب جو ہے, جانتے ہوں گے جی میں ملک صاحب کو. بالکل ملک صاحب کو جانتا ہوں. ملک صاحب نے جوائن کیا, کہتے ہیں السلام علیکم عامر ملک. جی جی, میرے یہ فیس بک فرینڈ بھی ہیں, اور ان سے فیس بک کے ذریعے تبادلہ خیال رہتا ہے. اور بڑے سینئر بندے, بڑے یہ مارکیٹ کے بڑے بھائی, جانے دیکھیں گے. جی جی میں جانتا ہوں, بالکل جانتا ہوں. بڑے بھائی یہ بھی ہمیں کبھی کبھی ہمیں دیکھ لیتے ہیں, ہمارے بھی تھوڑے بہت جاننے والے ہیں. اچھا اچھا, ماشاء اللہ. مطلب سائڈ سے ہمارے بھی تعلقات. اچھا, سائڈ سے رکھے ہوئے ہیں. عامر صاحب اگر پروگرام سن رہے ہیں تو اجمل شعبی صاحب سے آپ یعنی سامنے سے, فرنٹ سے تعلقات بنائیے. فرنٹ سے بنائیے, صحیح بات ہے. سائڈ چھوڑ دیں سر. ٹائم کا دیتے ہیں, بڑے لوگ ہیں, ان کے ٹائم کے مسائل ٹائم کے بھی نہیں, یہ محبت ہے ان کی کہ انہوں نے یہ میسج کیا ہے. ہم کبھی کبھی ٹائم نکال دیتے ہیں ہمارے لیے. تو بھائی جی لائیو کال پہ بات کریں, دیکھتے کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام شعبی بھائی, نسیم قریشی. جی نسیم قریشی صاحب, کیسے, خیریت سے؟ ہم ٹھیک ٹھاک ہیں. جی اللہ کا شکر, مالک کا بہت اچھا نا. شعبی بھائی پہلے بھی ہمیشہ بات کر رہا ہوں, ابھی بھی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو کہاں سے ہیرے موتی نکال کے لے آتے ہیں, ہمیں بھی پتہ ہے, ہم بھی بیچ کے اپنی معیشت کو ٹھیک کر رہے ہیں. بس کوشش ہوتی ہے سر ہماری, یہ سب اصل میں یہ ہیرے موتی محبت کرتے ہیں مجھ سے, اس لیے آ جاتے ہیں بس. ہاں یہ تو بات ہے آپ کے سامنے بہت ماہر ہیں, ہم نے بھی وہ فن سکھاتے ہیں. یہاں سے آپ ہیرے موتی نکال. آپ کے مہمان علی بھائی کو میری
میری طرف سے بہت بہت سلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. آپ کی آواز ہے براڈ کاسٹر کی آواز میں تو آپ کی آواز سن رہا تھا تو بڑی کمانڈ ہے آپ کو بات کرنے میں اور آپ کی آواز میں آپ کی آواز کا شہدائی ہوں. بہت نوازش, بہت نوازش. کیونکہ ہم ایف ایم وغیرہ سنتے رہتے ہیں, جی شوبی کو بھی سنتے رہتے ہیں, ہر چینل پہ سنتے رہتے ہیں. جی جی ہم جو ادھر سننے والے ہیں وہ آواز کی پہچان رکھتے اور آپ کی آواز براڈ کاسٹر کی ہے. ایف ایم 101 کے بھی کام یہ آواز براڈ کاسٹر بولتے ہیں, خود براڈ کاسٹر ہیں, سینئر ماشاء اللہ, سینئر ترین ہیں, سینئر ہیں جی. میں نے کے بہت بہت کمانڈ ہیں, بالکل کمانڈ ہے. شکریہ شکریہ بہت بہت. بات کر رہے ہیں اور مطلب ہے کہ معلومات ہر شعبے میں ہے, کے بارے میں, ریڈیو کے بارے میں, ٹی وی کے بارے میں, اسٹیج کے بارے میں, 50-60 سال پرانی باتوں کے بارے میں بہت کمانڈ ہے, بہت کمانڈ ہے. اور ان کے آنے سے ابھی ہمیں میری نالج میں کم از کم اضافہ ہوا کہ کراچی یونیورسٹی میں شعبے بلدیات بھی کوئی ہوتا ہے. میں نے تو پہلی بات سنا نہیں, اس کی ذرا تصحیح کر لیں, اس کی ذرا تصحیح کر لیں. شعبہ بلدیات نہیں ہے, بلدیات کے موضوع پر میں نے پی ایچ ڈی کی ہے. اچھا, بلدیات کے موضوع, جی, میں نے ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ سے کی ہے. اچھا, ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ. ویسے ہوتا تو یہ ہے نا کہ اب آپ کس چیز پہ پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں, آپ کا اپنا مطلب ہوتا ہے ٹاپک, آپ کس ٹاپک پہ کرنا چاہتے ہیں. اچھا, بہرحال آپ نے جو مہمان بلایا ہے اور مطلب ہے کہ دل کو بہت ہی زیادہ خوشی, بہترین آواز. چلو بہت شکریہ. معلومات بھی ماشاء اللہ بہت ہے, معلومات بھی ماشاء اللہ. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ ارشد بھائی آپ کا, بہت شکریہ. نہیں, بس ایک شعر انہی کے نظر کرنا جی 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 جی. ہاں, اڑتے توڑ جائے میری چھتری کے سارے کبوتر, اڑتے توڑ جائے میری چھتری کے سارے کبوتر, میں پر کاٹ پر کبھی زارے محبت نہیں کرتا. واہ, کیا بات ہے جی, کیا بات ہے, زبردست. علی بھائی کے لیے میری محبت بہت نوازش, میں بہت شکر گزار ہوں. بڑی نا, نہیں تھینک یو جی, نیک تمنا دعائیں آپ کے ساتھ. جزاک اللہ, اوکے, تھینک یو, اللہ حافظ. جی جناب, یہ نسیم قریشی صاحب ماشاء اللہ گلشن اقبال سے تھے. اس کے بعد ایسے میں شامل کرتے ہیں شعبی بھائی. شعبی آپ کی اور معزز مہمان کی خدمت میں السلام علیکم. اور ساجد صاحب سے سوال ہے کہ کوئی ایسی خبر جو سننے کے بعد مدتوں یاد رہی ہو آپ کو. ہاں, یہ بڑا اچھا سوال کیا انہوں نے. اس کے بعد ایک اور میسج پڑھ لیں, اس کے بعد پھر آتے ہیں. عابد میر فرام کراچی. ڈیئر آر جے اجمل خان شعبی بھائی اینڈ سویٹ گیسٹ علی صاحب اینڈ لسنرز, السلام علیکم پاکستان. جی سر, آپ دونوں کی آمد باعث مسرت ہے اور دل خوشی جھوم رہا ہے. صحیح بات ہے, جھوم رہا ہے. اور آپ کی صحت کے لیے دعا گو رہتا ہوں. علی صاحب بہت ٹیلنٹڈ ہیں اور آج کا شو سپر ہٹ ہوگا. جی تھینک یو, جزاک اللہ جی, تھینک یو. جی بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. ہاں, یہ جو ان کا سوال تھا کہ خبریں پڑھتے ہوئے کوئی ایسی یادگار خبریں, ایسی بہت ساری یادگار خبریں ہیں. جیسے میں بتاؤں کہ جب بے نظیر کی شہادت ہوئی ہے تو اس دن اتفاق سے میرے ہی وہ تھا بلیٹن تھا, میرا ڈے تھا. تو مجھے پڑھتے ہوئے بڑا افسوس ہوا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے. ایسے ہی 12 اکتوبر کو جب جنرل ضیاء الحق, جنرل پرویز مشرف صاحب کا جو مارشل لا شروع ہوا تو ہم لوگ پی ٹی وی پر ہی تھے, میرا بلیٹن تھا. تو اس وقت جو ہے وہ پی ٹی وی کو مطلب آرمی نے آ کے اس کو گھیرا تھا, ٹیک اوور کیا کیونکہ پورے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی تھی. تو وہ بھی بڑا یادگار دن تھا کہ میرا بلیٹن تھا. اسی طرح بہت سارے شاعر اور ادیب جب انتقال کر جاتے ہیں یا ان کی خبریں ہمارے ہاتھ آتی ہیں تو بہت دکھ کے ساتھ وہ ہمیں پڑھنی ہوتی ہیں. کوئی زلزلے کی خبر آتی ہے, اس کا بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یہ زلزلہ آیا, لیکن ہمیں بہت اپنے آپ پہ کنٹرول رکھ کے اور سنبھال کر. اچھا, ایک بات اور بھی ہوتی ہے کہ مختلف سربراہان کی جو خبریں آتی ہیں, مختلف لیڈروں کی جو خبریں آتی ہیں, سیاسی رہنماؤں کی, تو انہیں آپ کو ایک جیسے انداز میں پڑھنا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ کی پسند کا کوئی لیڈر نہیں ہے تو آپ منہ بنائیں, یا آپ کی پسند کا لیڈر ہے تو آپ ہنستے ہوئے پیش کریں. کیونکہ جو ہمارے ناظرین اور سامعین ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں اور وہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ فیس ریڈنگ کرتے ہیں, وہ آپ کی آواز کے اتار چڑھاؤ کو نوٹ کرتے ہیں. تو آپ کا پسندیدہ رہنما ہو یا نہ ہو, آپ کا پسندیدہ کوئی ٹاپک ہو یا نہ ہو, آپ کو دکھ ہو رہا ہو یا خوشی ہو رہی ہو, لیکن آپ کا لب و لہجہ, آپ کی آواز کے زیر و بم
اور آپ کے جو فیس ہے وہ بالکل ایک جیسا رہنا چاہیے تاکہ سننے والوں کو کہیں بھی یہ احساس نہ ہو, دیکھنے والوں کو کہیں بھی یہ احساس نہ ہو کہ میری کہیں سے وابستگی ہے یا کہیں سے وابستگی نہیں ہے, میری کسی سے دوستی ہے یا نہیں ہے, میری کسی سے دشمنی ہے یا نہیں ہے. تو جو نیوز کاسٹر, جو پریزنٹر یہ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو پھر وہ اجمل شوبی بنتے ہیں. تھینک یو, جزاک اللہ. اچھا مطلب علی بھائی, آج کل کے جو ہم نے نیوز کاسٹر دیکھے ہیں جو ٹی وی چینلز پر بھی دیکھے ہیں, ریڈیو کی تو بات ایک الگ ہی ہے, ٹی وی پہ جو خاص طور پہ وہاں تو لوگ نظر آ رہے ہیں ہمیں, مطلب بہت سارے, تو میں سب نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں اکثر دیکھ رہا ہوتا ہوں, تو میں دیکھ کے میں کہتا ہوں یار مطلب وہ مرنے کی خبر بھی, اگر کسی کے مرنے کی خبر, زلزلے خبر یا کسی کی ایسی خبر ہے تو وہ بھی ان کا مطلب کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو, وہ عجیب سا ایسا لگتا ہے کہ جیسے پتہ خوشی کی شادی خبر سن رہے ہیں. یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. یہاں میں اپنے سامعین کو, FM 100 کے سامعین کو بتانا چاہوں گا کہ اب تربیت جو ہے نا وہ نہیں ہے. یہی مسئلہ یہی ہے. جب ہم, جیسے میں اگر بتاؤں کہ جب 1989 میں نے آڈیشن دیا تو کوئی 50 سے زیادہ نیوز کاسٹر آڈیشن دینے کے لیے آئے ہوئے تھے. پھر اس میں سے انہوں نے 10 کو منتخب کیا, پھر اس 10 میں سے ایک شخص کو منتخب کیا جو میں تھا. تو 55 لوگوں میں سے پہلے تو انہوں نے ایک شخص کو نکالا کہ بھئی یہ نیوز کاسٹر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے پاکستان ٹیلی ویژن کا. پھر کوئی 6 ماہ مجھے تربیت دی گئی اور مجھے بولٹن دیا جاتا تھا, لیکن آن ایئر مطلب ٹی وی پہ نہیں آ جاتا. میں نیوز کاسٹر جو اس کے ساتھ جاتا تھا, دیکھتا تھا, آبزرویشن کرتا تھا, واپس آ کے وہ بولٹن بآواز بلند پڑھتا تھا. 6 ماہ کے بعد وہ انڈر ٹریننگ تھا نا, لیکن انڈر ٹریننگ اس میں تلفظ بھی, اس میں لب و لہجہ, آپ کا ایکسپریشنز, آپ کے سب چیزیں کور ہو رہی تھی, دیکھنا ہوتا تھا. پھر 6 ماہ بعد ایک فائنل آڈیشن ہوتا تھا, وہ اسلام آباد جایا کرتا تھا. اسلام آباد میں بورڈ بیٹھتا تھا اس کے اوپر, پھر وہ فیصلہ کرتا تھا کہ آئے یہ اسکرین پہ آنے کے قابل ہے یا نہیں. یہاں یہ ہو رہا ہے کہ ابھی آپ کو نیوز کاسٹر سلیکٹ کیا, ابھی اٹھا کے بٹھا دیا, اور جب وہ بٹھا دیا تو وہ اس کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ مجھے کرنا کیا ہے. پھر کتابچے کو کتا بچہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, یہی میں بولنے والا جو آپ نے بول دیا, اور پھر اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے, اس لیے کہ ان کی تربیت نہیں ہوتی. اور بدقسمتی ایک اور ہے, جو وہاں تربیت کرنے والے لوگ ہی نہیں ہیں. کیونکہ جو اوپر جو بیٹھے ہیں لوگ, وہ تو خود بیچارے, ان کا اپنا خود نہیں پتا, ان کا اپنا جو خود اپنا ایسے کوئی فیس ریڈنگ ان کو کوئی اندازہ نہیں ہے, ان کو کوئی ان کا لب و لہجہ نہیں ہے. میں کہ وہ تو اور ان کا تو, اس میں آپ میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں کہ وہ میرا خیال آخری دور تھا ریڈیو پاکستان کا شاید. ریڈیو پاکستان میں جب آپ پروگرام کرتے تھے تو ڈیوٹی روم ایک کہلاتا ہے جہاں ریڈیو سنا جاتا تھا. وہاں پر اس زمانے میں آغا جان صاحب بیٹھا کرتے تھے, اور جب کمپیئر جو ہے اپنا پورا پروگرام کرنے کے بعد ڈیوٹی روم آیا کرتے تھے تو وہ بتاتے تھے کہ آپ نے یہ تلفظ کی 3 غلطیاں کی ہیں, اور صحیح تلفظ سامنے لکھا ہوتا تھا, کاغذ پہ لکھا ہوتا تھا. اور جب مہینہ ختم ہوتا تھا تو وہ صحیح اور غلط تلفظ کی لسٹ جاری کی جاتی تھی تمام کمپیئر کو کہ یہ جو غلطیاں ہیں یہ آئندہ نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ صحیح تلفظ یہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ جو کمپیئر ہوتے تھے ان کے نام نہیں دیے جاتے تھے, لیکن بتایا جاتا تھا کہ اس ماہ میں ریڈیو پاکستان کراچی کے اسٹیشن سے تلفظ کی یہ غلطیاں ہوئیں, اور یہ اس کا صحیح تلفظ ہے, یہ اس کے زبر زیر ہیں. تمام کمپیئر کو یاد کرنی ہوتی تھی وہ, تو اس طرح جا کے تلفظ صحیح ہوتا تھا. اور بیچ میں پھر اساتذہ جو وہاں موجود ہوتے تھے, پروڈیوسر موجود ہوتے تھے, وہ آپ کو ٹوکتے تھے کہ بھائی کیا پڑھ دیا تم نے, یا کیا کہہ دیا یہ جملہ, بھائی واہ. مطلب وہ طنز بھی کرتے تھے لیکن بڑے مہذب انداز. تو شرمندگی کا سامنا ہوتا تھا کہ بھائی آخری مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اور پھر ایک کہا جاتا تھا کہ لغت جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھیں, دیکھیں اگر جیسے اجمل شوبی نے ایک لفظ بولا تو مجھے لگا کہ یہ صحیح نہیں ہے, یا اگر ان کا صحیح ہے تو میرا غلط ہے, میرا صحیح ہے تو ان کا غلط ہے. تو پھر مجھے لغت سے اس کو دیکھنا ہے اور پھر اس کو یاد کرنا ہے. اگر آپ نے صحیح بولا ہے تو پھر میرا غلط تھا تو مجھے اس کو دیکھ کے پھر یاد کرنا ہے تاکہ وہ غلطی نہ جائے. اور یہ احتیاط جو ہے وہ اب تک میں تو کرتا ہوں, کم از کم کوشش کرتا ہوں ہونی بھی چاہیے کہ اب تک یہ احتیاط کی جائے. اب ایسا نہیں ہے. اب وہ جو بھی اب انہوں نے یہ وہ ماڈرن ہونے کے ناطے یا ماڈرن ہونے کے نام پر جو ہے اردو میں انگلش مکس ہوتی ہے, انگلش میں اردو مکس ہوتی ہے. بعض الفاظ ہمیں تو یہاں تک تربیت دی جاتی تھی, جیسے ایک ہمارے وزیر اعلیٰ تھے سندھ کے, ان کا نام آفتاب شعبان میرانی تھا, تو ہمیں کہا جاتا ہے میرانی نہیں پڑھیں آپ, میرانی پڑھیں, میرانی. وہ سندھی کا اس میں میرانی کے پروننسیشن کیونکہ وہ نون تو اس میں آتا نہیں نا, تاکہ اچھا لگے, سننے والوں کو اچھا لگے اور پتہ چلے کہ اس شخص کو یہ بات معلوم ہے. صحیح. تو یہاں تک کی تربیت ہوتی تھی. تو پھر کہیں جا کے ایک اچھا لب و لہجہ اور ایک اچھا ڈیسنٹ جسے کہنا چاہیے وہ سامنے آتا تھا شخص بن کے. اچھا ایک اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ پی ٹی وی کے جو نیوز کاسٹ ہوا کرتے تھے انہیں پی ٹی وی کے شو میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. ان کا ہمارے جو پروڈیوسر تھے یا ہمارے جو لوگ تھے ان کا کہنا یہ تھا
کہ آپ جو ہے وہ ملک کے جو وزیر اعظم ہیں, صدر پاکستان ہیں, اور جو ہمارے اعلیٰ حکام ہیں, ان کا میسج لوگوں تک پہنچا رہے ہیں, ان کی بات کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. تو آپ جب ٹی وی پر آئیں تو لوگ خود آپ کی شکل دیکھ کے سنجیدہ ہو جائیں. آپ موسیقی کے پروگرام میں نہیں بیٹھیں گے, آپ کسی ایڈ میں نہیں آئیں گے. ایڈ میں آنے ہمیں اجازت نہیں تھی. کسی اور جگہ جا کے کوئی دوسرا کام نہیں کریں گے. آپ نیلام گھر میں نہیں بیٹھیں گے جو اس وقت شو ہوا کرتے تھے. آپ کا چہرہ نظر آئے پی ٹی وی پر تو سارے لوگ متوجہ ہو جائیں اور سنجیدہ ہو جائیں کہ بہت اہم کوئی بات پیش ہونے والی ہے. بالکل. تو ان کا ایک طرح سے نا تحفظ کیا جاتا تھا, نیوز کاسٹر کو الگ رکھا جاتا تھا مکس ہونے سے. تو وہی یہی وجہ ہوتی تھی کہ پی ٹی وی پر جیسے ہمیں الگ سے, مطلب اگر میک اپ میں آپ جائیں گے تو سب سے پہلے میک اپ آپ کا ہوگا, اس لیے کہ بہت امپورٹنٹ ڈیوٹی ہے. بالکل صحیح بات. تو کوئی بھی آرٹسٹ بیٹھا ہوا کرتا تھا اسے ہٹا دیا جاتا تھا کہ نہیں نیوز آ گئی, نیوز کاسٹر آ گیا, ابھی ہٹ جائیں. یعنی اتنی اہمیت دی جاتی تھی. تو یہی وجہ تھی کہ لوگ سیکھتے تھے اور سکھایا جاتا تھا. اب سیکھنے اور سکھانے کا عمل ختم ہو گیا. ہاں, دونوں, نہ سیکھنے کا عمل ہے نہ سکھانے کا عمل. دونوں لوگ ہی نہیں ہیں. کیونکہ سیکھنے والا بھی کہتے ہیں کہ کون سیکھے کہ اتنی جلدی میں, وہ ابھی آئی تھی ہماری کیا نام تھیٹر کے حوالے سے ہم نے بلایا تو عظمیٰ سبین کو ناپا سے بلایا تھا. تو وہی بات وہی کہہ رہی کہ پہلے کے لوگ, اصل پہلے جو تھا وہاں پر بہت زیادہ آپ کو حوصلہ بھی چاہیے, آپ کو پیشنس چاہیے, کیونکہ علاج اس کے بغیر ہوگا نہیں. اب ایک چیز سیکھ رہے ہیں تو وہ اب 3 سال کا کورس ہے. 3 سال کا, مطلب 3 سال بعد ڈپلوما ملے گا. 3 سال تک کہہ رہے اگر 50 لوگ ایڈمیشن لیتے ہیں تو 3 سال بعد 5 لوگ نکلتے ہیں وہاں سے. صحیح کہا, ہوتے ہی نہیں. صحیح کہا. سال بعد 6 مہینے بعد کچھ کم ہو گئے, سال بعد کم ہو گئے, 2 سال. ہمارے ایک جو بڑی خرابی پیدا ہوئی ہے نا اجمل بھائی, وہ یہ ہوئی ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں صبر کا جو مادہ ہے نا وہ بہت کم ہو گیا. ہاں بالکل. وہ سیکھنا نہیں چاہتے, شارٹ کٹ چاہتے ہیں. شوبیز کی دنیا میں, فنون لطیفہ کی دنیا میں, براڈ کاسٹنگ کی دنیا میں شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے. آپ کو سیڑھیاں چڑھنی ہے, ایک کے بعد دوسری, دوسری کے بعد تیسری. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جم مار دیں, یہ ممکن ہی نہیں ہے. ممکن نہیں, بالکل صحیح, حقیقت ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جم مار دیں آپ, جم نہیں لگ سکتا. آپ کو سیڑھیاں چڑھنی ہیں, اور سیڑھیاں بھی ایک کے بعد ایک چڑھنی ہیں. پھر کہیں جا کے جب آپ ٹاپ پر پہنچیں گے, آپ بلند ہوں گے, تو پھر آپ کی عزت بھی ہوگی, آپ کو کوئی چیلنج بھی نہیں کر سکے گا, آپ کو سنیں گے لوگ. آپ کو جس شعبے میں بھی ہیں, اگر آپ پینٹر ہیں جیسے ابھی ہمارے مہتاب صاحب ہیں, تو انہوں نے ایک طویل عرصہ لگایا, ایک طویل لگا, اس میں کوئی شک نہیں. تو آج ان کی جو پینٹنگ ہے وہ شاہکار ہے, وہ شاہکار ہوتی ہے. سر میں ان کے بعد گیا تھا, میری برتھ ڈے کا تھا یا کوئی ایسا تھا, کوئی کافی پرانی بات ہو گئی. گھر پہ بیٹھا تھا, ان کے چائے پی رہا تھا, بیٹھے بیٹھے انہوں نے وہ لی اور وہ میری تصویر دیکھ کے اور بیٹھی اسکیچ بنا کے. اچھا, مجھے بھی اجازت حاصل ہے کہ مہتاب صاحب کی بنائی ہوئی ایک اسکیچ میرے پاس رکھا ہوا ہے. میرے پاس بھی رکھا, اب تک رکھا ہوا میرے پاس. جی. تو اس طرح چیزیں, مطلب انہوں نے کوئی ایک دن میں یہ سارا نہیں کیا, بالکل نہیں, انہوں نے بہت وقت دیا ہے. اور اس طرح جتنے بھی ہمارے بڑے گلوکار ہیں, اداکار ہیں, صداکار ہیں, موسیقار ہیں, شاعر ہیں, ادیب ہیں, نقاد ہیں, انہوں نے پوری زندگیاں دی ہیں, پوری زندگیاں وار دی ہیں اپنے فن پر. پھر کہیں جا کے وہ فن سیکھنے کے بعد فنکار کہلائے. پورا وہ کہتے ہیں زندگی وارنے کے بعد شکوہ پھر بھی نہیں ہے. نہیں شکوہ پھر بھی نہیں ہے. بالکل, بے شک. تو جب زندگیاں واری ہیں تو پھر کہیں جا کے وہ فن انہوں نے سیکھا اور فنکار کہلائے. اب جو نوجوان آ رہے ہیں, اب جو طبقہ آ رہا ہے, یا اب جو لوگ آ رہے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ مطلب راتوں رات شہرت حاصل ہو, راتوں رات ان کے پاس پیسہ آ جائے اور ان کی کارکردگی زیرو. تو یہ تو مطلب نیچر ہی نہیں, فطرت ہی نہیں ہے کہ ایسا ممکن ہو سکے, اور ایسا ہو نہیں سکتا. حقیقت یہ بات, حقیقت یہی ہے, بالکل صحیح کہا آپ نے. اور جی ایک اور خوبصورت سی آواز جی جو میں جوائن کر چکی ہے, شاہد مسرور. جی شاہد ہمارے بہت اچھے دوست. یہ بھی نوجوان ہیں, یہ بھی میرے خیال ان کی بھی شاید 18-19ویں سالگرہ بھی ہوئی ہے. ہاں, ان کی بالکل ایسا ہی ہے. یہ بھی بھائی, یہ تو میں مطلب دن بدن ان کو دیکھتا ہوں, یہ دن بدن نکھرتے جا رہے ہیں. مطلب پتہ نہیں, یہ تو کہتے ہیں یوں ہی لڑکا سمے نکل آیا. تو یہ وہی کیفیت ہے ان کا بھی. دیکھیں نا ماشاء اللہ بھائی, یہ دن بدن جو یہ دیکھیں, یہ لگ رہا ہے کہ جی یہ تو لگ رہا ہے کہ 16-17 سال کے. شاہد صاحب ہمارے بہت اچھے براڈ کاسٹر ہیں, بہت اچھے. میں نے وہی کہا نا, بڑے خوبصورت ہیں, بہت اچھے پریزنٹر ہیں ماشاء اللہ. اور کہتے ہیں ان کی آواز کتنی خوبصورت ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے علی حسن ساجد بول رہے ہو.
क्या बात है भाई, क्या बात है, ज़बरदस्त जी, बहुत अच्छी। और उसके बाद जनाब हम ज़रा सा मैसेज शामिल करते हैं ऊपर से। अफजल भुट्टो साहब ने हमें ज्वाइन किया, हमारे बहुत प्यारे से दोस्त हैं हमारे, और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम शोभी भाई, बेहतरीन प्रोग्राम, अल्लाह ताला आपको उम्र दराज करे। आमीन, आमीन आमीन, आमीन कहेंगे इसको हम भी। शायद मसूद ने भी उसके बाद सलाम भेजा है। सलाम, माशाल्लाह आपके मेहमान बहुत खूबसूरत और स्मार्ट हैं। बहुत नवाजिश है। ये किसका मैसेज है ना? ये शायद मसरूर साहब का शायद मैसेज है, पहला मसरूर मसरूर का साहब है। मैसेज, पहला मैसेज जी, जी, यही जी, है, माशाल्लाह, माशाल्लाह। और उसके बाद जो है फिर अब्दुल कादिर मलिक साहब कहते हैं अल्लाह आप दोनों को सेहत वाली लंबी उम्र अता करे। आमीन, आमीन, आमीन। जज़ाकल्लाह जी। फिर उसके बाद शायद इसका मैसेज ये है शायद मसरूर का कि आवाज़ कितनी खूबसूरत है, बिल्कुल अली हसन साजिद जैसी लग रही है। जी जी, शाहिद साहब अली हसन साजिद जैसी नहीं है, बल्कि अली हसन साजिद खुद आपसे मुखातिब, खुद मुखातिब है, बकलम खुद जिसे कहते हैं। चलिए थोड़ा सा यूँ करें, थोड़ा सा कुछ प्रोग्राम को थोड़ा होस्ट करें यार, थोड़ा सा अली भाई ज़रा सा अच्छा नजर सा इसी प्रोग्राम को होस्ट कर इसी जहाँ बैठी हैं बिल्कुल आप इसी को होस्ट करें। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। FM 100 के सुनने वालों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। और ये इंटरटेनमेंट शो जो अजमल शोभी साहब आपके साथ पेश करते हैं, इन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि मैं इसे होस्ट करूं और आपसे बातें करूं। तो आपसे बातें मुसलसल हो रही हैं और मैं बातें करता भी रहूँगा। लाइव कॉल पर आते हैं, लाइव कॉल से बात जी करें जी फिर हम, प्लीज़ बिल्कुल। जी। अभी चले दोबारा आते हैं। दोबारा आते हैं तो इनसे बात होती है, पहले कि वो मुसलसल कॉल आ रही हैं तो जी वो राब्ता भी मुनक़ता हो रहा है बार बार। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कहाँ से, कौन सा बोल रहे हैं? अजमल भाई खैर ठीक ठाक? नहीं, मैं अली हसन साजिद बात कर रहा हूँ। जी, मैं नहीं समझूंगी होता। अब अजमल शोभी ने प्रोग्राम कुछ वक्त के लिए मुझे दिया है कि आप इसको होस्ट करें। जी, और आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे आप? भाई का जी, बस आपका साथ थोड़ा बड़ा दुआ करें, मगर हमारे को मैसेज में से लिखना नहीं आता है ना, इसलिए आज भी नहीं। अच्छा, नहीं, अच्छा किया आपने कॉल कर ली, अच्छा किया। अगर मैसेज हमने तो सारी अजमल भाई को ऑप्शन। अजमल भाई को अस्सलाम। अजमल भाई सुन रहे हैं? वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। मैं कहा सिग्नल के जैसे आपकी बात जो ना वो कुछ कट रही है आवाज़ ना। जी, मसला है सर। आप ठीक है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और अली भाई शुक्रिया बहुत। जी जी, मैं आपका बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम सुन रहे हैं और अपनी राय से हमें आगाह करते रहिएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर बात होगी कि सिग्नल की वजह से आपसे बात भी सही नहीं हो रही। ठीक है, ओके ओके ओके, थैंक यू जज़ाकल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। आमिर इकबाल हमारे बहुत प्यारे से दोस्त हैं माशाल्लाह, और इंटरनेट से बड़ा गहरा ताल्लुक है इनका। जी जी। तो ये थोड़ा सा देखने के लिए आते हैं हमारे प्रोग्राम में अच्छा अच्छा, कि किस पे टैक्स लगना चाहिए, किस पे नहीं लगना अच्छा चाहिए। अच्छा, ज़बरदस्त। असासों की देखभाल के लिए आते देखभाल करते हैं, हैं। देखभाल के लिए। आमिर इकबाल थैंक यू, वालेकुम सलाम, खुश रहें, बहुत सारी दुआएं आपके लिए भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। एक और कॉलर के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम करते हैं आपको अपने शो में, अली हसन साजिद। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। आप नाम बताइएगा जी अपना। प्रोग्राम जी अब्दुल वहाब बात कर रहा हूं। अब्दुल वहाब साहब। बात नंबर 2। अच्छा, अब्दुल वहाब साहब, बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम सुन रहे हैं और नहीं, बहुत अच्छी बातें हो रही है और मोस्ट वेलकम आपको प्रोग्राम में। आपसे सीखने का बहुत कुछ मौका मिल रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नहीं, बातें आपकी बहुत अच्छी हैं और कुछ सीखने के लिए हम नौजवानों को काफी आपसे सीखने का कुछ मौका मिल रहा है। जी, बस कोशिश है कि कुछ ऐसी बातें करूं कि हमारे नौजवानों को लगें जाकर, और वो नहीं, बहुत अच्छी है और प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। जी जी, शुक्रिया बहुत बहुत। सुन रहा हूँ बेटा, मैं डेली सुनता हूँ प्रोग्राम, हर हफ्ते को इंतजार सा रहता है। बस अजमल शोभी साहब के जो शो होते हैं वो इसी तरह सुने जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अजमल भाई भी हमारे ग्रेट हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो माशाल्लाह ब्रॉडकास्ट जैसे आपने सर फरमाया कि हमारे फनकार, जो अदाकार, सदाकार, दानश्वर, शायर, अतीब, जी जी, नकाद, ये जो है इनकी पहले तरबियत होती थी, ये तरबियत है, इदारे हैं। बिल्कुल इनकी बिल्कुल, और सीखते थे सब लोग, सीख कर जो है नाम पैदा करते थे अपना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उन लोगों ने स्ट्रगल की है, मेहनत की है। जी बिल्कुल, मेहनत से ही अजमत है ना, ये कहा जाता है कि मेहनत से इज्जत होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रातों रात तो कोई फनकार नहीं बन सकता। बिल्कुल हकीकत बात है। तो बहुत परादिश, फिर इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू जी, रहेगी। मैं आपके प्रोग्राम के तवसल से एक बात कहना चाहता हूँ। जी। अजमल भाई भी सुन रहे हैं तो जी जी, सुन रहे हैं। तमाम सुनने वालों को, और
کہ اجمل بھائی کہ پہلے آپ 11 بجے ایک پروگرام چلا تھا, وہ میرے خیال میں ندیم اختر کرتے ہیں. جی ندیم اختر کرتے ہیں 11 سے 1 بجے تک. جی سر, مجھے ایک شکوہ ہے, میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بات پہنچانا چاہتا ہوں. جی بولیں. کیونکہ آج جو ندیم اختر بھائی نے پروگرام چلایا, یار اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہے, اچھے گانے چلائیں, اور گانے بھی اچھے نہیں چلائے, اور ان کے وہی ڈائلاگ ہوتے ہیں, لو جی پھڑو جی, بہت سے ڈائلاگ ہوتے ہیں, لیکن ان کو پرانے ہو چکے ہیں, کچھ سیکھنا چاہیے ان کو. آپ کی بات ندیم تک پہنچائیں گے, اور اگر ندیم ہو سکتا ہے کہ پروگرام سن بھی رہے ہوں تو یہ بات ان تک پہنچ گئی ہوگی. ہاں بالکل, کچھ چینجنگ کریں, کچھ نیا کریں. صحیح سے میں ضرور بولوں گا, ندیم سے ملاقات ہوگی ضرور بولوں گا, ٹھیک ہے. جی آج میسج کیا, اس نے میرا میسج شامل نہیں کیا کوئی پروگرام. بات نہیں, اصل میں پتہ کبھی کبھی میں عبدالوہاب کبھی پتہ کیا ہوتا ہے کہ میسیجز بہت سارے آ رہے ہوتے ہیں, اس میں میسیج آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, شفل ہو جاتے ہیں, کیونکہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں میسیج. تعریف والے میسج بھی سر آپ شامل کیا کریں, لیکن تنقید والے میسج بھی شامل کیا کریں. نہیں بالکل, یہ تو اس میں کوئی شک نہیں, چلے کوئی بات نہیں, ان کی طرف سے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں, ٹھیک ہے عبدالوہاب. نہیں کوئی بات, انشاءاللہ میں ضرور ان کو کہوں گا. ساجد بھائی نے کہا نا کہ تربیت جو ہوتی ہے وہ انسان کو اصل چیز وہی ہوتی ہے جو انسان کی تربیت ہوتی ہے. وہ بہت اچھا انسان ہے, ندیم بہت اچھا انسان ہے, ہمارے اچھے پریزنٹر میں ان کا بہت اچھا. تیز بولنے سے کوئی اتنا اچھا کمپیئر نہیں بن سکتا. نہیں صحیح ہے, بہرحال ایسا کبھی دیکھیں بائی مسٹیک بھی ہوتا ہے. عبداللہ ایسی بات نہیں, وہ بہت اچھی عادت کا بندہ ہے, بہت اچھا انسان ہے ماشاءاللہ. ندیم جو ہے وہ بھی, اس کی تربیت بھی بہت اچھی ماشاءاللہ. وہ جاوید اختر صاحب کا بیٹا ہے, وہ جاوید اختر صاحب کے بیٹے تھے جو آپ سے بولے تھے نا, جاوید اختر صاحب پشاور سے میرے خیال سے 10 سال باتوں میں اپنے کچھ معیار رکھنا چاہیے. چلے کوئی بات نہیں, انشاءاللہ میں ان کو سمجھا دوں گا, ٹھیک ہے. اوکے تھینک یو, اپنا خیال رکھنا, تھینک یو. اوکے تھینک یو, اللہ حافظ. بالکل جی, اور اس کے بعد ایک اور کال کے بعد آتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں سمرین بلوچ بات کر رہی ہوں. جی سمرین, کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. جی اجمل شوبی اور علی صاحب جو کمپائن شو کر رہے ہیں. جی اجمل شوبی, علی حسن ساجد. علی حسن صاحب. جی علی حسن ساجد صاحب ہمارے مہمان ہیں آج, ہمارے علی حسن صاحب. جی تو میں نے کہا کہ مجھے بھی آر جے بننے کا شوق ہے, اور اتنے آپ بھی آر جے اتنے زبردست ہیں اجمل صاحب, تو میں نے کہا کہ آپ دونوں کی رائے معلوم کروں کہ میری آواز میں کتنا اٹریکشن ہے کہ میں ایک آر جے بن سکتی ہوں. اچھا پتہ دیکھیں, وہ آڈیشن جو ہوتے ہیں نا وہ ایک الگ ہوتے ہیں, بالکل ان کا وہ چیزیں الگ ہوتی ہیں بالکل نا. یہ ابھی ایک نارمل ہم بات جو کر رہے ہیں وہ ایک الگ ٹیمپو ہے, الگ بات ہے ہماری. مائک پر آواز جو ہے وہ آپ کی کیسی لگتی ہے, کیسی آتی ہے, تو وہ فیصلہ کرے گی اصل میں کہ آپ آج بن سکتی ہیں یا نہیں بن سکتی. ٹیلی فون پر یہ اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا. تلفظ آپ کا مطلب وے آف ٹاکنگ کیسا ہے, آپ کی معلومات کیسی ہے, آپ کا مطالعہ کیسا ہے, وہ سب چیزیں جب آڈیشن ہوتا ہے نا ان میں تمام چیزیں ہی دیکھی جاتی ہیں. اچھا فون پر آپ کو پتا کہ فون پر تو آواز ہی بدل جاتی ہے ویسے تو. ہوتی ہے جیسے اٹریکشن ہوتا ہے, تو کہ ہم لوگ ایک دم سن کے کہتے ہیں کہ نہیں یار ان کو تو آر جے ہونا چاہیے. تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں کی رائے معلوم کروں بس میں. ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا نا کہ آپ کو آر جے بننا ہے, تو بس پھر اس کے لیے نا آپ لگ جائیے, محنت کیجئے اس کے لیے بہت, اور فیصلہ کر لیا تو پھر اس پہ اٹل فیصلہ رکھیں آپ, اور کوشش کریں. انشاءاللہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نہ بن سکیں. اچھا تھینک یو. اور یہ جو صحابہ آئے مجھے بولنا تو نہیں چاہیے, لیکن جو صحابہ آئے کو اس طرح نہیں بولنا چاہیے. آر جے ندیم ہمارے بہت ایف ایم کے بہت اچھے آر جے ہیں. نہیں کوئی نہیں, وہ مغالطہ کبھی وہ اصل میں پتہ سمیر, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مغالطہ ہوتا ہے, کبھی مغالطہ ہو جاتا ہے, میسج آگے پیچھے ہو جاتی ہیں. میرے پاس بھی کبھی میسج آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, مسئلہ یہ نہیں ہے. تو بہرحال چلے آپ اپنا خیال رکھیے گا سمیر, ٹھیک ہے, انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی. تھینک یو, اللہ حافظ. جی جناب, اس کے بعد ہمیں جوائن کیے ہے جناب نصیر خان کہتے ہیں جناب. یہ سمجھ میں نہیں آیا آپ نے نصیر کیا لکھا آپ نے بھائی.
सिंस 30 फिर 32 फिर और ये उसके बाद शेख ज़िया ने में ज्वाइन किया कि माशाल्लाह अंकल थैंक यू जज़ाकल्लाह जी। और अब 2 अंकल बैठे हैं, पता नहीं कौन से अंकल को कहा है। चलिए दोनों अंकल आपके सलाम कबूल करते हैं। और उसके बाद खुश रहें। और कैसा जा रहा है आपका शो? अभी कैसा जा रहा है पता नहीं, हम तो यहाँ से प्रोग्राम शो कर रहे हैं, जा कैसा रहा पता नहीं, है ना, क्या ख्याल है? हम तो यहाँ से रवाना कर रहे हैं। अब आप तक सही पहुँच रहा है या नहीं, ये तो आप बताएं। अब ये भाई, अब ये आपको पता होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। उसके बाद आबिद मेहर साहब कहते हैं फ्रॉम कराची, सर अर्ज़ है कि सुर्ख रूह होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद और रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। क्या शेर माशाल्लाह, एक क्या बात है, देखिए। और आदाब अर्ज़ है जी, आप दोनों मेरे फेवरेट आरजे हैं और मैं आप दोनों का फ़ैन हूँ। बहुत नाइस शो करते हैं। अली भाई आपका फेवरेट सिंगर कौन है? शोभी भाई और शो भाई आपका जी। जनाब, ये जो आपने ये पूछा है कि आपका पसंदीदा गुलकार कौन है, तो जाहिर है कि पसंदीदा गुलकार में मेरे एक नहीं है। मेरे जो पसंदीदा गुलकार हैं उसमें मेहदी हसन खान साहब हैं और अहमद रुश्दी जो हैं वो मेरे पसंदीदा गुलकारों में हैं। इस तरह नैयरा नूर और मैडम नूर जहाँ जो है वो पसंदीदा गुलकार आए हैं। और जो हमारे ये चारों नाम जो मैंने लिए हैं, इनकी आवाज़ जो है वो आज भी ज़िंदा है और हमेशा अमर रहेगी। अब ये चारों फ़नकार दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला इनको गरी के रहमत करे, आमीन आमीन। लेकिन इनकी आवाज़, इनकी गायकी मैं समझता हूँ कि कायम व दायम रहेगी। इन्होंने पाकिस्तान को अपनी आवाज़ के ज़रिए बहुत बड़ा सरमाया दिया है। बेशक बेशक बेशक। और मेरे पसंदीदा गुलकारों में ये मेरे भी हैं। अच्छा, मैं मतलब मेहदी हसन खान साहब तो वैसे ही माशाल्लाह से मैं, क्योंकि इत्तेफाक से खान साहब के बड़े भाई पंडित गुलाम कादिर खान साहब, जी जी जी, उनका मैं बाकायदा मैं तो शागिर्द भी हूँ मैं, माशाल्लाह। मैं तो मतलब एक दौर था 80s में, तो उनके यहाँ। अच्छा अजमल भाई, एक मज़े की बात अगर आपको बताऊँ मैं, जब खान साहब बीमार थे तो बल्दिया उज़्मा कराची ने सखी हसन के पास एक पार्क बनाया था, उसका नाम मेहदी हसन। तो मेहदी हसन साहब आज ख़ुद वहाँ तशरीफ़ लाए थे। तो मैंने ज़िंदगी में अगर किसी का हाथ चूमा है तो वो खान साहब थे। मैंने उनका हाथ पकड़ के चूमा था और सिर्फ अक़ीदत का इजहार करना था। तो वो बस एक वाहिद शख्सियत है जिसका हाथ मैंने आज तक चूमा है, वो खान साहब। क्या बात है। और मैंने पंडित गुलाम कादिर खान साहब के तो अपनी गर्दन पे थप्पड़ खाए। आप तो शागिर्दों में थे। मैं उनके और मैं उनके बाजे पे रियाज करता था। वाह वाह वाह, खान साहब के बाजे पे, मतलब बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। उनके बाजे पे बैठ के, और बड़ा अच्छा, मतलब आसिफ हसन से भी फिर वहीं मुलाकात भी रही। फिर आसिफ हसन से वैसे भी मुलाकात हुई। फिर मेरे नाइट शो में आए भी थे आसिफ हसन। फिर जब कभी कोई आसिफ का नया गाना कोई होता था, फ़ौरन मेरे घर पे आए कि कैसेट का दौर था वो, तो कैसेट घर पे, मास्टर कैसेट घर पे दे जाता था, या शोभी भाई बस इसको ऑनर करते आसिफ हसन का। तब तो इनका आसिफ हसन का तो दौर भी आपको बिल्कुल आवाज़ ऐसी थी कि जगता कि खास साहब गा रहे हैं। तो क्या बात। चलिए चलते एक और कॉलर के पास, देखते कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम सलाम। शोभी सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अली हसन साजिद साहब की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सर माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू जारी है। बस सर इस सवाल ने बेचैन किया कि जो महर परखने का था अब वो क्यों नहीं है। इतना अच्छा लग रहा था जब बोल रहे थे, मैं बल्कि मेरे जहन में माजी की यादगार शख्सियतें, खेल, बहुत से इदारे सब घूम गए एक सेकंड में। तो अब ये सर ये मयार, क्या वो लोग नहीं रहे? क्या हम अपने वतन से ऑनेस्ट नहीं है? क्या है वो वजह, क्या है यहाँ पे? ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है और मैं इसका जवाब ये देना चाहूँगा कि इत्तफाक है, ये बदकिस्मती कह लें कि हमारे तमाम शोबे ही जो हैं वो तरक्की के बजाय तनज़्ज़ुल की तरफ हैं। तो ज़ाहिर है कि शोबीज़ भी कैसे बच सकता है या ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया कैसे बच सकती है। अब वो मेहनत करने के लोग तैयार नहीं हैं, सीखने के लिए तैयार नहीं हैं, सिखाने के लिए तैयार नहीं हैं। ये थोड़ी सी मायूसी जो है हमारी कौम में बढ़ गई है। हालांकि मायूसी जो है कुफ्र है और हमें मायूस नहीं होना चाहिए। बहुत मायूसी, बल्कि इसी वजह से लोग हर वक्त हर अपनी जुबान से मतलब गाली गलोच की जी ऐसा भी है। बर्दाश्त ज़ाहिर, जब मायूसी बढ़ती है तो जी, जब मायूसी बढ़ती है तो बर्दाश्त खत्म हो जाती है। हमारा मयार गिर गया है, बहुत दुख होता है।
نہیں ہمیں کہیں نہ کہیں سے یہ چیزیں جو ہیں شروع کرنی پڑیں گی دوبارہ سے, اور ہمیں سیکھنا ہوگا, سکھانا ہوگا, تربیت کرنی ہوگی, اداروں کی بھی ادارے بنانے ہوں گے. تو کچھ ادارے کر بھی رہے ہیں تربیت, جیسے ناپا ہے ہمارا, آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی ہے, وہاں مختلف کورسز ہوتے ہیں, اس میں آ رہے ہیں نوجوان. بہت معذرت خواہ ہوں آپ کو میں نے باتوں میں انٹرپٹ کیا, آپ بھی خود بتا رہے ہیں, آپ جس سلف کی ایسی چیز کی شروعات کرتے ہیں. جی کوشش ہماری تو ہوتی ہے کہ جو ہمارے جونیئرز آتے ہیں ان کو بتائیں, ان کو کوشش کریں کہ ان کو تلفظی بتائیں, ان کو ادائیگی بتائیں, ان کے ساتھ تھوڑی سی توجہ بھی کریں, ان کو محبت بھی دیں, اور ہر شخص اپنی اپنی جگہ پہ اپنا اپنا کردار ادا کرے تو ہماری صورتحال بہتر ہو سکتی ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ میں سید ذوالفقار علی بخاری کی کتاب تھی, زلفی بخاری صاحب, جنہوں نے جی صغیر پاکوان میں کیسے ریڈیو اسٹیشن ہم نے قائم کیا, کیا کتنا مزہ آتا تھا. ابھی کتاب میرے پاس رکھی ہے, بڑی بات کوئی ہے, نہ کوئی پیراگراف میں پڑھ لیتا ہوں, بہت اچھا لگتا ہے کیسے انہوں نے اسٹرگل کیا, کیسے آگے بڑھے. نہیں ماضی میں آپ دیکھیں نا, جن فنکاروں کی بھی آپ سوانح حیات اٹھائیں گے, بایوگرافی اٹھائیں گے, اس میں بے انتہا محنت نظر آئے گی. اداکار محمد علی صاحب جو حیدرآباد سے کراچی جب آئے تھے تو آپ نے شاید دیکھا ہو یا سنا ہو, ریڈیو پاکستان کراچی کی جو بلڈنگ ہے, عمارت ہے, اس کے بالکل چھوٹی سی گلی سے کونے پہ ایک ہوٹل ہے. اس زمانے میں ہوا کرتا تھا, بہت چھوٹا سا, تو وہاں سے وہ ادھار لے کے کھانا کھایا کرتے تھے. تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے عزت دی اور وہ پاکستان کے ہیرو بن گئے بہت بڑے, تو وہ جب بھی کراچی آتے تھے اس شخص سے ضرور ملتے تھے, اس کے 150 روپے واپس نہیں کرتے تھے. وہ کہتے ہیں نہیں میں تمہارا مقروض ہی رہنا چاہتا ہوں. کیا بات ہے, دیکھیں آپ کی ان سے لازم ملتے تھے. اتر کے سب سے پہلے وہ اسی چھوٹے سے ہوٹل میں, بالکل یعنی ہوٹل کیا تھا, بس وہ جیسے ایک چھوٹی سی دکان تھی. 4 دفعہ ہوٹل پہ چائے پی چکا ہوں. جی آپ, لیکن وہ ان کے پاس جاتے تھے خود چل کے, اور ان کو یاد دلاتے تھے کہ تمہارے 150 روپے میرے اوپر قرض ہیں, لیکن وہ میں دوں گا نہیں آپ کو, میں آپ کا مقروض ہی رہنا چاہتا ہوں. بھی پرانی ہے انگریز دور کی. جی بالکل. تو اس طرح کی چیزیں تھی پہلے بڑی, وہ بڑے خوش ہوتے تھے کہ بھئی میں اداکار محمد علی جو ہے میرے مقروض ہیں, مجھے میرے پیسے لینے ہیں ان سے. آ کے بڑی محبت کرتے تھے. لوگ گزر گئے, کیسے ہیرے تھے, کیسے نام. بالکل, بے شک. علی حسن ساجد صاحب, میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گا, اور کالر موجود ہیں بہت کے. میں ندیم عرض کر رہا ہوں, شوبی جی مجھے جانتے ہیں. جی بالکل. علی حسن ساجد صاحب, بہت مزہ آ رہا ہے آپ کی باتیں سن کے. بہت شکریہ ندیم, بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیں, بہت شکریہ, تھینک یو. السلام علیکم شوبی صاحب. وعلیکم السلام, تھینک یو جی. اوکے ندیم, تھینک یو, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. جی جناب, اس کے بعد نصیر خان کہتے ہیں شوبی بھائی ساجد صاحب نے آپ کے ساتھ پروگرام بیٹھ کر پروگرام میں جان ڈالی, تو گزشتہ 30-32 سال سے یو ای میں ہوں, مگر میرا ریڈیو سے رشتہ ایک نشت کی مانند ہے. میں یہاں بھی ریڈیو کے پروگرام میں حصہ لیتا رہتا ہوں, اور جبکہ کراچی ریڈیو سے اسکول ٹائم میں کچھ پلے ضرور کیے تھے, اور آپ نے آج ماضی کے جھروکے میں بھیج کر یادیں تازہ کرائی ہیں. اللہ نظر بد سے بچائے. ساجد بھائی کی آواز بہت ہی اچھی ہے, اور آپ خوش رہیں اور خوش رہیں. بہت شکریہ, آپ کی نوازش ہے کہ آپ دبئی میں بیٹھ کے بھی ہم سے رابطے میں ہیں آواز کی دنیا کے ذریعے, اور آپ ریڈیو سے وابستہ رہیے. یہ وابستگی جو ہے نا وہ بڑی ضروری ہوتی ہے, اور جس اداروں سے انسان وابستہ ہوتا ہے اگر وہاں سے خوشی ملتی ہے تو اس سے اچھی تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. تو دبئی میں اگر ریڈیو آپ کو خوشی کا پیغام دے رہا ہے یا خوشی کا ذریعہ بن رہا ہے, تو یہ تو ہم سب کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے, بڑی خوشی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, سلامتی دے, اور آپ اسی طرح ریڈیو سے وابستہ رہیں. بہت شکریہ جی, ماشاء اللہ. اور اس کے بعد آتے ہیں اپنے ایک اور کالر کے بعد, دیکھتے کون ہے. کال مسلسل آتی رہیں گی. جی آپ کال. ہمارے السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. میرے خیال رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے. نہیں, میرے خیال گہری سانسیں, کچھ سانسوں کے وقت آ رہی ہے, کچھ مطلب رات کا وقت ہے اصل میں. ہاں, رات کا وقت ہو سکتا ہے, کال ملا کے نیند آ گئی, جھونکا بھی لگ گیا, یہ بھی ہو سکتا ہے. کوئی بات نہیں, تو نہ صحیح کوئی اور صحیح. بالکل. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بھائی کیسے مزاج ہے سر؟ اللہ کا شکر, آپ ٹھیک ہے, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ سر, میں شیر علی بات کر رہا ہوں مغیر سے. جی جناب, کیسے, خیریت سے ٹھیک ہے شیر علی؟ الحمدللہ سر, مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سے بات کر کے, کیونکہ میری آپ سے بات عید پہ ہوئی تھی, مطلب 1-2 سال پہلے والی. جی اچھا. اور دوسری بات یہ سر کہ آپ یقین کریں اللہ کی رضا کے لیے بول رہا ہوں سر, جب آپ مجھے پتہ چلا کہ آپ
دوبارہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا, آپ بیمار ہو گئے تھے, بہت افسردہ تھا اس بات پہ, اور الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دے دی اور ہماری آپ سے پھر ملاقات ہو رہی ہے. جزاک اللہ. بس آپ سب کی دعاؤں کی وجہ سے شیر علی, آپ سب کی دعائیں, مجھے بڑے میسیجز مجھے ملتے رہے جن کے وہ نمبر تھے, اور واٹس ایپ پہ, فیس بک پہ, میرے پروگراموں میں, مختلف پروگراموں میں مجھے صرف یہی نہیں دوسرے ریڈیو کے پروگراموں سے بھی مجھے لوگوں کے میسیج ملتے رہے, بہت دعائیں میسیج, بہت دعائیں ملی آپ سب کی مجھے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, آمین. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید آپ کو مزید تکلیفوں اور پریشانی سے بچائے. آمین آمین آمین. آپ نے بہت تکلیفیں برداشت کی, آپ نے بہت کیا, لیکن بس آپ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ بندوں میں سے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. بس یہ اللہ بہتر جانتا ہے, یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. سر میں آپ کو پھر بتاتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ لوگوں کی دعائیں لیتے ہیں, آپ کے پاس لوگوں کی دعائیں ہیں. ورنہ شیخ شوبی صاحب, میں نے بہت کم لوگوں کو سنا ہے کہ جس سے 2-3 دفعہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا لیکن وہ بچے, لیکن ماشاءاللہ آپ ہماری دعاؤں سے, لوگوں کی دعاؤں سے آپ صحیح سلامت. بے شک بے شک بے شک, آپ سب کی دعاؤں سے, بے شک آپ سب کی دعاؤں سے. ہاں, ہم تو خیر گنہگار لوگ ہیں, لیکن آپ کی کچھ اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ, وہ آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں, اور ہماری زبان میں تو تاثیر نہیں ہے, لیکن یقین کریں ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں, ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں. اب یہ پتہ ہے شیر علی, آپ کو بتاؤں کہ یہ تو اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ اس کی نظر میں, اس کے سامنے کون زیادہ اس کو پیارا ہے. یہ تو صرف اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے نا. کیا پتہ آپ پیارے ہیں, ہم پیارے ہیں, علی بھائی پیارے ہیں, کون ان کو پیارا, یہ تو اللہ کو, یہ تو اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے, وہی جانتی ہے. کہ اس لیے میں کہتا ہوں عام طور پہ کہ جب میں یہاں سے, بہت سارے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں, میں دعائیں کر رہا ہوتا ہوں, تو میں اس لیے تمام اپنے لوگوں کو کہتا ہوں کہ جب میں دعا کروں کسی کے لیے, یا آپ کہیں سے آتے جاتے دعائیں لفظ سن لیں, کسی کی دعا سن لیں, تو آمین ضرور کہہ دیں. کیوں, کوئی پتہ نہیں کس کا آمین اللہ کو پسند آ جائے, کیا پتہ. صاحب بس صرف میں اپنی بات مختصر کروں گا ایک ہی بات پہ. یقین کریں میں جب آپ کی آواز سنتا ہوں نا سر, تو حالانکہ ہم تو ایک نئے جنریشن کے لوگ ہیں, ہم تو مستی والے شو سننا پسند کرتے ہیں, لیکن آپ کی آواز میں ایک مٹاس ہے, آپ کی آواز میں ایک محبت ہے جو میں کھینچ کی ہے. آپ یقین کریں رات کے 3 بجے تک ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, لیکن میں ایک بلائنڈ پرسن ہوں سر. میرے پاس وہ والا موبائل نہیں جس پہ آپ کو میں میسج کر لوں, میں فیس بک پہ آپ کے پیج کو فالو کر لوں. لیکن ہمارے دیکھیے نا, ابھی آپ نے کال لینا شروع کر دیا تو مجھے میری کال لگ گئی. یقین کریں, چلو خوشی ہوئی کہ آپ سے بات ہو رہی ہے اور آپ کی کال لگ گئی ہے. سر معذرت کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. جی جی بہت شکریہ. ہم شوبی صاحب کی محبت میں اتنے ہو گئے نہیں, محبت آپ کی, جزاک اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے, خوش ہے شیر علی. بس ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. جزاک اللہ, اللہ تعالیٰ. انشاءاللہ پھر بات ہوگی ضرور, ٹھیک ہے, اوکے, تھینک یو, اللہ حافظ. بس یہ لوگوں کی محبت ہے, یہ محبت ہے, یہی تو کمائی ہے. اور حقیقت یہ آپ یقین کریں, میرے 3 ایکسیڈنٹ ہوئے. مطلب یہ تو آپ نے دیکھا کہ ابھی ہوا, پھر اس سے پہلے آپ کو پتا جب آپ آئے تھے تو اس وقت صحیح ہو چکا. اس سے پہلے میری زبان کٹی تھی, میری زبان بھی 6 ٹانکے آئے ہیں. اوہ اچھا. میری زبان بھی کٹ چکی ہے 2021 میں. میں یہاں سے افطار ٹرانسمیشن کر کے 18ویں روزے کی افطار کروا کر. ایک سوال میرا آپ سے ہے اجمل شوبی صاحب, یہ ایکسیڈنٹ کا شوق کہاں سے ہو گیا آپ کو؟ بس سر اللہ کی ذات بہتر جانتی, کیا پتا یہ کے بعد دیگرے جو ہے نا ایکسیڈنٹ. اچھا پتہ ہے میرا وہ جو ہوا, میں یہاں سے بادرآباد چورنگی پہ جا رہا تھا, بادرآباد چورنگی پہ تار کیبل کی وائر تھی یا بجلی کی وائر تھی, وہ ہینگ, اس سے میں ایک تو میرے گلے پہ آ کے لگی, میں ہینگ ہو گیا اس سے, اور میں گر گیا نیچے. مجھے پتہ ہے 2-2.5 گھنٹے میں یہاں پڑا رہا ہوں میں 4 مینار چورنگی کے پاس. کس نے اٹھایا نہیں مجھے, جس نے مجھے اٹھایا وہ مجھے بتا رہے ہیں, کیونکہ میں تو پڑھا کہ مجھے پتہ نہیں کیا ہوا, نہیں معلوم تھا. اچھا وہ اس وقت میری زبان کٹ گئی تھی, میرا زبان وہ رہا, اس سے تک میں کچھ 4-5 مہینے میں اس میں بریک نہیں کر سکا, لازمی زبان پہ ٹانکے لگے تھے, کھل گیا تو اس کے بعد بھی. اچھا اس کے بعد پھر میں صحیح ہوا, میں 3-4 مہینے بعد میں پیدل روڈ کراس کر رہا تھا, پیدل تھا, روڈ کراس کرتا, ایک بچہ 14-15 سال کا بچہ بائک پہ جاتا, وہ مجھے ہٹ کرتا چلا گیا. میری نی کی جو ہے وہ گھٹنے جوڑ جو ہے وہ نکل گئے, وہ ہو گیا, اس سے میں صحیح ہوا تھا. تو ابھی پھر یہ ہو گیا. تو میں قدرتی اللہ کی طرف سے بس اللہ تعالیٰ, اور پھر یہ سب سے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ تمام سب کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے, ورنہ یہ تینوں حادثات میرے جان لیوا حادثات تھے میرے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو, مگر اللہ ہمارے جو سامعین ہیں ان کی دعاؤں کے صدقے میں بے شک آپ کو یہ, اور یہ بالکل مطلب جب سے میری زبان کا ہوا اس وقت سے میری آواز اب کچھ آواز بہتر ہونی شروع ہوئی, ورنہ آواز میری کافی دب گئی تھی, زیادہ متاثر ہوگی. تو اب یہ کہ دھیرے دھیرے. اچھا میں میرے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ میں ہر مطلب بولتے 5-10 منٹ بعد ایک گھونٹ پانی پی رہا ہوتا ہوں میں. تو ڈاکٹر نے کہا یہ آپ کو تھوڑا اب دھیرے دھیرے جا کے اسٹیبلش ہو گئی ہے, ابھی تو فرق کیوں کہ ابھی میری زبان میں ہلکا سوراخ ابھی بھی ہے,
اچھا نہیں وہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. یہ تمام لوگوں کی دعاؤں سے، بس یہ تمام لوگوں کی دعاؤں سے سب لوگ دعا کرتے رہیں. تو بہرحال جی آتے ہیں اپنے ایک اور کالر کے پاس آتے ہیں اور دیکھتے کون ہمارے ساتھ تھے. 111 پر آپ سے بات ہو رہی ہماری. آپ بالکل اچھا یہ تو چلو کالر سے بات کر ہی لیں گے. تھوڑا سا آپ بتائیں شاعری کے حوالے سے، مطلب کیا کوئی شاعری سے بھی آپ کو لگاؤ تھا؟ یقیناً جب اتنے سارے شعبوں سے ہو تو شاعری سے لگاؤ. دیکھیں شاعری سے تو میرے خیال ہر ذی شعور کو جو ہے وہ شوق بھی ہوتا ہے، اور ایک وقت آپ کا گزرتا ہے وہ جو ابتدائی جوانی کا وقت ہوتا ہے وہ تو، اور کالج کا جو زمانہ ہوتا ہے اس میں تو ہر شخص کچھ اشعار یاد کرتا ہے. کچھ محبت بھرے اشعار ہوتے ہیں، کچھ جد و جہد اور وہ اس حوالے سے اشعار ہوتے ہیں، کچھ انقلابی قسم کے اشعار ہوتے ہیں. تو اپنی اپنی سوچ کے مطابق اپنے اپنے معاملات کے حساب سے تو ظاہر ہے کہ مجھے بھی شاعری سے لگاؤ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ریڈیو پاکستان کے کمپیئرز ہیں، جو بھی ایف ایم کے کمپیئر ہیں، جو بھی آر جے ہیں، وہ تو شاعری سے کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے. ظاہر انہیں اپنے پروگرام پیش کرنے ہوتے ہیں اور حسب موقع جو ہے اشعار پیش کرنے ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے مجھے بھی بے انتہا لگاؤ ہے شاعری سے. اور شاعری جو ہے وہ شعر جو ہے وہ یہ سمجھنے کہ وہ ہے شارٹ کٹ. میں اس کو سمجھتا ہوں کہ آپ نے اپنے پورے خیالات کو سمو کر دو مصروں میں آپ نے پہنچا دیا وہ. اور شاعر وہ بات کہہ جاتا ہے جو نثر کی پوری کتاب نہیں کہہ سکتی. بے شک اس میں کچھ نہیں اپنے ایک دو مصروں کے شعر میں. تو میرا جیسے پسندیدہ شعر ایک اگر یہاں میں عرض کروں احمد فراز کا ہے کہ انہوں نے بڑا اچھا اسے لکھا ہے کہ فراز جرم ہے اتنی خود اعتمادی بھی، فراز جرم ہے اتنی خود اعتمادی بھی کہ رات بھی تھی اندھیری اور چراغ بھی نہ لیا. کیا بات ہے بابا. تو کہ رات بھی تھی اندھیری اور چراغ بھی نہ لیا، مطلب اتنا خود اعتماد بندہ، اتنا جرم ہے. جرم واقعی جرم ہے باقی کہ اپنے آپ کو تم اتنے بڑے وہ جس طرح اگر عام لینگویج میں کہا جائے تو خان سمجھنے لگے کہ بھائی مجھے ضرورت نہیں چلا روشنی اتنا نہ کریں. اتنا نہیں. ہاں تو یہ اس طرح جو ہے وہ بہت سارے اشعار موقع کے لحاظ سے جو ہے ہمیں بولنے ہوتے ہیں تو وہ ازبر ہوتے ہیں، یاد ہوتے ہیں. تو اس طرح ہم لوگ کبھی شاعری کی بھی کوشش کی، کبھی موڈ ہوا، کبھی کچھ جب اتنا کچھ ہوتا ہے تو انسان کو اصل میرا لکھنے لکھانے میں جو شعبہ ہے وہ تو ایک تو ہے کراچی اور بلدیات، دوسرا میں بچوں کے ادب سے وابستہ رہا ہوں 1978. بچوں کے حوالے سے تو بڑا آپ کا بڑا ماشاءاللہ بڑا پرانا سلسلہ. میں نے کوئی کچھ سینکڑوں کہانیاں لکھی، ناول لکھے، مضامین لکھے، اور ایک بچوں کے رسالہ بھی میں شائع کرتا ہوں ماہنامہ جنگل منگل کے نام سے. جنگل منگل جی وہ 2006 سے جاری ہے. اور بچوں کے ادیبوں کے لیے بھی کوششیں کی کہ تو آج بھی بچے پڑھتے ہیں. اچھا اب یہ ایک بڑا اہم سوال آ گیا. اب یہ ہوا ہے کہ جو ریڈنگ کا جو معاملات ہیں، جو پڑھنے کے معاملات ہیں، وہ بہت پیچھے کی طرف چلے گئے. مطالعہ جو ہے اب وہ پاکستان اور یہ بر صغیر میں نہیں ہو رہا. نہیں بالکل. کتابیں نہیں پڑھی جا رہی، رسائل نہیں پڑھے جا رہے. حالانکہ پاکستان سے باہر ہم نکلے تو ایشیا باہر نکلے تو وہاں ریڈنگ ابھی بھی ہے. لوگ کتابیں ابھی پڑھتے ہیں. جی بالکل. وہاں موبائل سے وہ کال کے لیے یا شاپنگ کے استعمال کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی استعمال ریڈنگ باقاعدہ ہوتی ہے، کتابیں وہاں فروخت ہوتی ہیں. اب دیکھیں اگر بچوں کے اگر میں ناول کا حوالہ دوں ہیری پوٹر کا، تو وہ دنیا کی بیسٹ سیلر کتاب قرار پائی ہے. اس کی جو رائٹر ہے وہ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں اس کا شامل ہے. جے کے رولنگ تو دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شامل ہو گئی اپنی اس ناول کی وجہ سے. تو گویا وہاں کتاب پڑھی جا رہی ہے، کتاب فروخت ہوتی ہے، کتاب بکتی ہے، لیکن ہمارے ہاں رجحان ختم ہو گیا ہے. اب اس کا طریقہ ہم نے یہ نکالا ہے. دیکھیے جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ ٹیکنالوجی سے وابستہ رہنا بہت ضروری ہے. اب اسی رسالے کو ہم جو ہے وہ اپنی ویب سائٹ پہ اس کا وہ دیتے ہیں، پی ڈی ایف دیتے ہیں، اس کو مختلف سائٹس پر پی ڈی ایف دیتے ہیں. اس پہ جو پیج ہے ہمارا بنا ہوا ہے اس پہ پی ڈی ایف دیتے ہیں کہ وہاں نہیں پڑھتے تو آپ یہاں پڑھیے. اور پھر وہ پرنٹ کر کے ہم مختلف اسکولوں کو میں بھیجا جاتا ہے. کوشش کی جاتی ہے کہ بچوں کو تک پہنچے. لیکن جو سچ ہے بات وہ یہ کہ پرنٹ کی دنیا جو ہے اس وقت بہت شدید بحران کا شکار ہے. بہت سارے اخبارات نے اپنے رنگین ایڈیشن بند کر دیے ہیں. بہت سارے اخبارات نے اپنے صفحات کم کر دیے ہیں. میگزین ان کے ویکلی میگزین وہ ختم کر دیے ہیں. بہت سارے اخبار بند ہو رہے ہیں. اور رسائل تو میرے خیال سے اس وقت کوئی 50% زیادہ، بلکہ اس سے زیادہ بند ہو چکے ہیں. اس کی ایک وجہ 2 وجوہات ہیں اس کی.
ایک تو کہ مطالعے کی عادت ختم ہوتی جا رہی ہے. موبائل جو جب سے آیا ہے, سوشل میڈیا جب سے آیا ہے, تو مطالعے کی عادت نے بالکل ہی ہمارے اس سے تو ختم کر دیا. دوسری جو ہے پرنٹنگ اب بہت مہنگی ہو گئی ہے, کاغذ بہت مہنگا ہے, انک بہت مہنگی ہے, اس کے جو مشینیں ہیں جس پہ وہ پرنٹ ہوتا ہے, اس کے جو ورکر ہیں ان کی تنخواہ اگر دیتے ہیں جو لوگ, تو وہ سارا مجموعی طور پہ اب بہت مہنگا پڑتا ہے کوئی رسالہ شائع کرنا. اور قیمت, کیونکہ مطالعے کی عادت نہیں ہے تو قیمت اس کی نہیں نکل پاتی. تو جو بیچارے ایڈیٹر مسلسل کام کر رہے ہیں اور یہ سوچ کر نفع نہ نقصان کی بنیاد پہ کر رہے ہیں, وہی رسالے جو ہیں شائع ہو رہے ہیں. جیسے پاکستان میں بچوں کے 30 کے قریب رسائل جو ہیں پورے پاکستان سے شائع ہوتے ہیں تقریباً, جی, جس میں 3 رسالے ایسے ہیں جن کے پیچھے ادارے ہیں. باقی جو رسائل ہیں وہ فرد واحد کی کوشش کا نتیجہ ہے. یعنی ایک شخص ہے جس کا شوق ہے وہ نکال رہا ہے, اور جب تک وہ رہے گا زندہ وہ رسالہ چلتا رہے گا. یہ جب تک اس کے پاس وسائل رہے, اس کے بعد وہ بند ہو جاتا ہے. 2-3 پھر نئے لوگ آتے ہیں, وہ کوشش کرتے ہیں, تو پھر وہی 30-32 کے قریب ہو جاتے ہیں. یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو یہ ہے. تو ابھی تو سنا کہ بچوں کے حوالے سے میں خیال آپ نے دیکھا تھا کوئی شاید ایوارڈ کچھ والا بچوں کی کہانیوں کے حوالے سے, جی ایوارڈ سیرمنی وغیرہ کچھ, جی ایوارڈ سیرمنی ہوئی تھی. اور الحمدللہ مجھے اپنے شعبے میں براڈ کاسٹنگ میں اور بچوں کے ادب کے حوالے سے جو ہے 200 سے زائد ایوارڈ اور انعامات اور وہ مل چکے ہیں. اور کچھ میں نے کمپٹیشن جو بچوں کی دنیا کے حوالے سے ہوتے تھے وہ بھی جیتے ہیں اپنی کتابوں پر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت. تو یہ تو مطلب جو وقت جو آپ دیتے ہیں ماشاء اللہ, تو اس وقت کا حاصل مل. دیکھیں میں نے وہی اجمل بھائی کہا ہے کہ آپ کو پین لینا ہے, آپ کو درد سہنا ہے, اس کے اگر کچھ کرنا ہے آپ کو, صحیح ہے, تو پھر آپ کو مطلب اپنے آرام میں خلل ڈالنا ہے. اور جب تک آپ پین لینا نہیں سیکھیں گے, جب تک آپ کام کی طرف نہیں بڑھیں گے, جب تک کچھ نہیں ہو سکے گا. یہ سوچتے رہیں گے کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا, یہ ممکن نہیں ہے, اور سہل پسندی کو اپنائیں گے تو پھر ناممکن ہے. آپ اچھا ہماری جنریشن میں یہ بھی ہو گیا ہے کہ اب لوگ جو ہے نا وہ اصل میں یہ ہو گئے کہ وہ ٹرائل کے طور پہ چل رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں چلو یار آر جے بن کے دیکھتے ہیں یار. جی ایسا بھی. اب آر جے میں دیکھیں, اب دیکھیں انہوں نے کوشش کی اتنی زیادہ نہیں کہ یار 1-2 بار نہیں, ابھی نہیں یار مزہ نہیں آ رہا, چلو یار یہاں نہیں تو آگے دیکھتے, چلو یار ٹی وی اینکر بنتے ہیں. جی ایسا ہی ہو چلو تو یہ مطلب ٹرائل بیسس میں چل رہے. تو وہ یہ ایک چیز ہے کہ آپ تو یہ رہے شروع سے. جب میں اس فیلڈ میں آیا تو میں نے ذہن میں تھا تو اور کچھ, مگر جب میں نے ریڈیو جوائن کر لیا تو ریڈیو کے علاوہ میں نے سارے کام چھوڑ دی. پھر مطلب میں سنگنگ کرتا تھا ریڈیو سے پہلے, وہ میرا جب میں نے جوائن کیا وہ ختم ہو گیا. مطلب شوز کرتا تھا وہ چھوڑ دیا, سب کچھ چھوڑ دیا. پھر میں نے تاکہ 30 سال سمجھو 29 سال FM 100 کو ہو گئے, اور 29 سال سے میں FM 100 کے ساتھ ہوں. میں بالکل سوائے اس ریڈیو کے پروگرام شوز کے علاوہ میں نے سارے کام چھوڑ دیے. ہاں دیکھیں یہ پھر وہی بات آ گئی نا, دیکھنا آپ نے پورا وقت دیا اور پورا FM کو ان کے جتنے شو ہوئے اس میں پوری دلچسپی کے ساتھ, پوری دل جمعی کے ساتھ, پوری توجہ اور لگن کے ساتھ شوز کیے. تو آج اجمل شعبی کا نام ہے براڈ کاسٹنگ کی دنیا. اللہ کا شکر. جب خان صاحب کا انتقال ہوا ہے, نیتیش خان صاحب کا انتقال جب ہوا, جب خبر آئی تو ان کے حوالے سے میں نے تقریباً اسی درمیان میں جب ان کی تدفین کے لیے سب کچھ ہو رہا تھا, جا رہا تھا, تو میں 6-8 گھنٹے کا میں نے لائیو شو یہاں سے کیا تھا. اس میرے لائیو یہاں سے میں مختلف لوگوں سے میرے فون پہ رابطے ہو رہے تھے, وسیع قریشی سے اور عطا جاوید صوفی سے, کہ جب اب یہاں پہنچے, اب یہاں پہنچ رہے, اب یہاں جا رہے ہیں, اب یہاں پہنچ چکے ہیں. اور مختلف جو وزیر تھے, MP MNA, ان سب سے آن لائن لے کے اسی حوالے میں 6 یا 7-8 گھنٹے کی لائیو ٹرانسمیشن میں نے مسلسل بیٹھ کے کی. تو بات یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں پھر ایک محنت تو مانگتی ہے, وقت تو مانگتی ہوں. اب وقت مانگے میں کہوں کہ نہیں یار مجھے مطلب یہ بھی کرنا ہے اور میں وہ ٹائم بھی نہیں دینا. یہ ممکن نہیں ہے. دیکھیں یہ ممکن نہیں ہے, ہوگا کبھی نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. تو جو بھی شخص جو ہے اگر یہ سوچ لے کہ مجھے RJ بننا ہے تو پھر وہ RJ کے لیے محنت کرے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ مجھے گلوکار بننا ہے تو گلوکار کے لیے محنت کرے. اگر وہ سمجھتا ہے مجھے بزنس مین بننا ہے تو پھر اپنی پوری توجہ بزنس پر دے. وہ سمجھتا ہے کہ مجھے سیاستدان بننا ہے تو مختلف سیاست پہ توجہ. مگر یہ کہ میں کہتا ہوں ٹارگیٹ ایک بنائے ہو. جی بالکل, ایک ٹارگیٹ بنائے گا تو شاید اس کا سفر ذرا آسان ہوگا. اگر ٹارگیٹ پہ فکس رہے کہ مجھے یہ کرنا ہے تو بس اب کرنا ہی ہے, چاہے اس میں کچھ بھی ہو جائے. پھر اس میں آپ کمال حاصل کر لیں, اس میں کسی درجے پر آپ فائز ہو جائیں. پھر آپ اگر سوچتے ہیں کہ اسی سے ریلیٹڈ کوئی فیلڈ ہے یا اسی سے متعلق کوئی فیلڈ ہے تو آپ اپنا لیں.
لیکن یہ کہ چند دن یہاں ٹرائی کیا ٹرائل بیسس پہ، چند دن وہاں ٹرائی کیا، تو پھر یہی ہے کہ اپنے آپ کو ضائع کرنے کی بات ہے. یہی ہے، اور آج کی جنریشن میں یہی ہو رہا ہے. اور آخر وہی ہوتا ہے کہ وہ سارے کام ٹرائل بیسس پہ کرتے ہیں اور پھر سب چھوڑ کے ٹک ٹاک پہ آ جاتے ہیں. پھر ٹک ٹاک پہ آ جاتے ہیں. چلیے جناب، تو اب یوں کرتے ہیں کہ ہم ایک بار پھر جو ہے اور اس پہ آتے ہیں لائیو کال کی جانب آتے ہیں اور دیکھتے کون ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. شوقی صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ یہ علی حسن ساجد صاحب کو میرا سلام بولیے گا. جی وعلیکم السلام. اچھا، میں اجمل شوقی صاحب کو تو بہت سالوں سے سن رہا ہوں، لیکن میرے نصیب ہے کہ آج جو مشہور آرزو کو سن رہا ہوں. بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں آپ، اور آپ کی باتوں سے رنگ باتیں کریں اور باتوں سے خوشبو آئے. کیا بات کرتے. اچھا اجمل بھائی، میں ابھی ایک صاحب نے کال کری تھی، ندیم اختر صاحب کے بارے میں بات کر رہے تھے. جی جی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ندیم اختر صاحب بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں. ان کے پروگرام کے وہ 2-4 جملے حصہ ہیں. جی ہاں جی، پہلے پڑھو جی. وہ عظیم باپ کی عظیم اولاد ہے. اس مہنگائی کے دور میں، اس نفسا نفسی کے دور میں وہ ہمارے لبوں پہ مسکراہٹ بکھیرتے ہیں. تو یہ تنقید اس سے کی جائے جس میں تنقید کی کوئی بات تو ہونا. چلے بہرحال وہ کوئی میسج کا ان کا مسئلہ تھا، کوئی مغالطہ ہو گیا، میسج آگے پیچھے شفلنگ ہو جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے پرابلم ہوتی ہے. بس آپ کو صحت تندرستی دے، شفاء کامل عطا کرے. اور علی حسن ساجد صاحب، آپ پروگرام کرتے؟ جی جی. کون سے دن پہ؟ نہیں، میں FM 100 پہ تو آج مہمان کی حیثیت سے آیا ہوں. میں ریڈیو پاکستان کراچی. ویلکم، موسٹ ویلکم. تو میں جو دوسرے چینل ہیں ان پہ پروگرام کرتا رہا ہوں. اور اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی نصیب کرے. آمین. اور باقی اجمل صاحب کو تمہیں بہت عرصے سے سنا، بہت اچھی باتیں کرتے ہیں. یقین جانے ان کا اس ٹائم پہ جو ہم انتظار کر رہے ہیں، احسان نہیں کر رہے ہیں، ان کی باتوں کے لیے ہم ترستے ہیں. سر محبت آپ کی محبت ہے بس. خدا یقین کرے اجمل شوقی صاحب، میں بڑا لائک کرتا ہوں آپ کو. جزاک اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ آپ کی محبت. ہمارے بھائی لوگ کال کر رہے ہوں گے. میرا نام سخی بادشاہ ہے. سخی بادشاہ، سبحان اللہ. کیا شکریہ. پرانا سن رہا ہوں، آج پہلی بار شرکت کر رہا ہوں. اچھا، تھینک یو، جزاک اللہ. خوش رہیں آپ، سلامت رہیں. آمین آمین. اللہ آپ کو بھی صحت دے. آمین آمین. جزاک اللہ. اوکے، تھینک یو جی. انشاءاللہ پھر کل ضرور ملاقات ہوگی. کل ہمارے ساتھ ایک بہت اچھے ہمارے ٹی وی کے فنکار ہوں گے، شہزاد ملک صاحب. شہزاد ملک صاحب جی، موسٹ ویلکم. ان کو بھی خوش آمدید. جی، بہت بڑے ان کے ڈرامے آج کل چل رہے ہیں. ویسے بہت سارے ڈرامے ان کے آتے ہیں ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ وہ کل ہمارے ساتھ ہوں گے رات کو. یقین کریں میری خوش نصیبی کہ میں آج آپ سے بات کر رہا ہوں اور کافی عرصے سے سن رہا ہوں. پہلی بار شرکت کری، میرے نصیب کی کال مل گئی. جزاک اللہ، جزاک اللہ. بس ہم نے لائن اب میں نے لائن جو ہے وہ کہتے ہیں کہ لائن آن کر دی ہے اب میں اپنے پروگرام میں. ورنہ میں عام طور پہ پہلے آپ کو پتہ شاید آپ نے سنا ہی ہوگا کہ میں لائیو کال اتنی لیتا نہیں تھا، مگر اب میں نے لائیو کال شروع کر دی لینی. آپ کی محبت میں ترسے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو بات کرنا چاہتے ہیں. ارے جزاک اللہ. بس اسی لیے تو میں نے کہا میں بھی تو محبتوں کا ترسا ہوں نا. کیا نہیں، آپ کو تو بڑی محبتیں ہیں جمال صاحب. بس سننے والوں. صحیح جی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. بس آمین آمین. انشاءاللہ کل بات ہوگی آپ سے پھر ضرور انشاءاللہ. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی جناب، یہ سخی آبا بادشاہ تھے ہمارے ساتھ. بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا. اسی طرح سب کی محبتیں یہی سلسلہ ہمارے ساتھ ہے بس. اچھا، ریڈیو جو اجمل صاحب، ریڈیو جو آواز کی جو دنیا ہے وہ ہے ہی محبت. ہاں، محبت بے شک بے شک بے شک. اچھا، پتہ کیا ابھی تو یہ اب سلسلہ دیکھا جائے تو یہ ہم نے ایک لگا دیا نا، یہ فیس بک پہ ویڈیو آ رہی. ورنہ میں ایک اندرونی طور پر دیکھا جائے نا تو میں اس چیز سے میں مطمئن نہیں ہوں. میں کہتا ہوں مزہ ریڈیو کا ہی ہے. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. مزہ ریڈیو کا ہی، مطلب جو سننے کا مزہ ہے نا وہ دیکھنے میں مزہ نہیں ہے. پھر وہ میں نے ریڈیو پاکستان کراچی کا وہ دور دیکھا ہے اجمل صاحب کہ جب آپ یقین کریں کہ ہمارے پروگراموں کے خطوط جو ہے نا وہ بوریوں میں آتے تھے. سر میرے خود پروگرام کے مطلب شروع میں تو ہمارے یہاں پہ ریسیپشن والے کہتے تھے، ہمارے بہت سارے کہتے تھے شعبے صاحب کیا پڑھ کے پھونکتے ہو مائک پہ یار، کہ میں مطلب پی او باکس پہ ہمارے جو ہے وہ بوریاں بھر کے میرے پروگرام کے خط ہوتے تھے. بوریاں بھر اور 6 مطلب رجسٹر کے پیج جو بڑے پیج جو ہوتے وہ 6 8 پیج لوگوں نے لکھے. بالکل. تو وہ اس سامعین کی محبت ہی تو ہے جو ہمیں اس جسے کہتے ہیں دھندے سے لگائے رکھتی ہیں، اس سے وابستہ رکھتی ہیں، مائک سے رشتہ نہیں توڑنے دیتی.
تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ سامعین آپ کی آواز سے اس قدر متاثر ہوتے ہیں، اس قدر پیار کرنے لگتے ہیں آپ سے کہ وہ آپ کے بہت نزدیک ہو جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بہت نزدیک سمجھنے لگتے ہیں، اور وہ ان کا حق بھی ہے۔ بالکل اگر وہ آپ کو پسند کرتے ہیں، آپ کی آواز کو پسند کرتے ہیں، سننا چاہتے ہیں آپ کو، تو ظاہر ہے کہ وہ ان کی محبت ہوتی ہے، اور محبت کا جواب ظاہر ہے ریڈیو جو ہے، یہ FM جو ہے، چینل جو ہے، وہ محبت سے ہی دیتے ہیں۔ تو یہ ہے ہی محبتوں کا سلسلہ، چاہتوں کا سلسلہ ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں، اور وہ دور ایسا زبردست ہے کہ آپ نے یاد دلا دیا، وہ دور ایسا تھا خطوط کا دور کہ میں پتہ بہت سارے خطوط مجھے ایسے ملتے تھے کہ کیونکہ میں ابھی تو شاید تھوڑا سا مطلب میں نے بڑا روشن کے بیٹھا ہوتا اس وجہ سے، ورنہ عام طور پہ میرا یہ سلسلہ رہا ہے کہ میں شروع سے پروگرام کرتا تھا، ہو سکے جب آپ نے شروع کے طور پر مجھے سنا ہوگا، تو میں کیا کرتا صرف ایک اسپاٹ لائٹ آن کر کے باقی سب پورا اندھیرا کر دیا کرتے تھے، صرف ایک اسپاٹ لائٹ جو یہاں نیچے آ رہی ہے، بس باقی کچھ بھی نہیں، اور میں بیٹھ کے پروگرام کرتا ہوں اپنا سکون سے بیٹھ کے، کیسٹ پلے کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، یا اس پہ پہلے وہ سی ڈی ہو گئی تھی، سی ڈی آ گئی تھی، وہ ہو گیا تھا، تو کرتے بڑا سکون سے بات کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو میں جب گفتگو کرتا مجھے بہت سارے خطوط سے یہ پتہ چلتا تھا کہ جی شعبے صاحب آپ نے یہ جو بات کی، تو مجھے لگا کہ جیسے آپ نے میں ایک دم چونک کے میں نے پیچھے دیکھا، تو ایسے لگا جیسے آپ میرے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ ہاں بے شک ایسا آپ کا جملہ ایسے لگا مجھے۔ ایک دفعہ ایک لڑکی نے مجھے خط میں لکھا، اور بہت مطلب بڑا میں کہا 4-5 پیج لکھ کے اس نے بڑی تفصیل سے لکھا، اس نے کہا کہ میرے والد کی ڈیتھ ہو گئی تھی، درمیان میں پروگرام وہ بیچتی، خط لکھتی تھی اور پروگرام سنتی تھی میرا، درمیان میں پھر اس نے ہفتہ 10 دن پروگرام نہیں سنا میرا۔ اچھا اس کے بعد جب اس کا خط آیا تو وہ بتا رہی کہ اچھا میں جب بات کرتا ہوں تو میرا یہ اندازہ ہمیشہ سے رہے گا کہ میں کہتا تھا آپ اداس کیوں بیٹھے یہاں پر، تو میں سامنے ایسے بات دیکھ کے بات کرتا تھا، میں نے کہا آپ یار، اور آپ بھائی آپ کو لگتا ہے آج بہت بڑی خوشی ملی ہے، چلے بھائی بس سب لگ میری بھی دعائیں آپ کے ساتھ، اللہ آپ کو کامیاب کرے، یار آپ وہ لٹکائے کیوں بیٹھے بھائی آپ ہی۔ تو میں یہ اس طرح میں کرتا تھا بات، تو وہ کہنے لگے کہ آپ نے جب ایک اس طرح بات کرتے کرتے آپ نے ایک جملہ کہا کہ بھائی آپ اداس کیوں ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں بہ رہے ہیں، تو مجھے ایسے لگا کہ میں اپنے والد کے میرے لیے وہ کہ میں اس وقت اپنے والد کے، میں کتنے دنوں بعد میں نے ریڈیو آن کیا اور میں اپنے والد کے بستر پہ بیٹھ کر اور والد کے پینتیوں بیٹھ کر میں سرہانے کو دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، اور میں نے ریڈیو آن کیا، ہاں، اور یہ جملہ ایسے لگا کہ جیسے آپ نے مجھے کہہ دیا۔ میں نے پلٹ کے ایک دم کے پیچھے دیکھا تو پھر میں چونکی کہ نہیں یہ تو ریڈیو سن رہی ہے آپ کا، تو یہ مطلب وہ تو ہمارا سامعین سے بڑا گہرا رشتہ ہوتا ہے، اور وہ زندگی بھر کا ہوتا ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، زندگی بھر کا وہ رشتہ ہوتا ہے، اور وہ محبتیں وہ ہمارے سامعین ہم پہ نچاور کرتے ہیں، اور یہی ہماری میں سمجھتا ہوں کمائی ہوتی ہے، ہمارا سرمایہ یہی سرمایہ ہم نے جو ہمارے سامعین ہی ہمارا ریوارڈ جو ہے نا، میں کہتا ہوں ایوارڈ سب یہی ہے جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سب کچھ ہمارا یہی کوئی دو رائے ہے بالکل اس میں۔ اور آتے چلے جی ایک اور کال کے بعد تھوڑا سا وقت رہ گیا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب شعبے بھائی سے بات کر رہے تھے جی، اجمل شعبی بات کر رہا ہوں میں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، بولیے۔ آپ کیسے تھے بول رہے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ کی دعا چاہیے، آپ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ ساجد بھائی کو میری طرف سے سلام کہہ دیں۔ وعلیکم السلام۔ ساجد بھائی خیریت سے ہیں؟ جی جی اللہ کا بڑا شکر ہے۔ اصل میں کافی اپنے پروگرام سنتا ہوں، کبھی کان لگی نہیں، آج لگی اتفاق سے۔ آپ بس یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ کی کال آج لگ گئی۔ شعبے بھائی کے لیے ایک میں آپ کے لیے شعبے بھائی کے لیے ایک شعر کہہ رہا ہوں۔ جی جی ارشاد کریں۔ بجانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، واہ، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ واہ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ بس وہ جو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں وہ آپ لوگ ہیں، ہمارے سننے والے ہیں۔ دعاؤں میں تو یاد رکھتے ہیں، اصل میں جو پروگرام سنتا ہوں صرف نصیحت کے نہیں سنتا ہوں، جو کام کی باتیں نوٹ کرتا ہوں۔ جی 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 ماشاء اللہ۔ ایک صاحب نے ندیم بھائی کی شکایت کی تھی نا، جی 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 جی، تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ میرے بھائی آج کل کے پروگرام ایسے چلتے ہیں، نئی نسل کے ہوتے ہیں، تو وہ ندیم بھائی اپنے صحیح پروگرام کرتے ہیں، اتنے میسیج آتے ہیں تو ایسے تو نہیں آتے۔ نہیں ندیم بھائی ہمارے بہت اچھے آرجے ہیں، بہت اچھے آرجے میں شمار ہوتا ہے۔ کمپلینٹ کرنی ہے تو انہیں سے کریں نا۔ بالکل 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 بالکل، آپ نے بجا فرمایا۔ نہیں ایسا ہوتا ہے، خیر بہرحال سامعین کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی رائے دیں۔ اصل میں ایمانداری کی بات بتاؤں آپ کو کہ مجھے برا لگا اس کا، آپ سے نہیں، وہ اصل میں انہوں نے بھی اصل میں زیادہ اس سے نہیں بات کی، تھوڑی سی ویسی بات کی، ان کو بھی تھوڑا مخالطہ ہوا ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں۔ بہرحال آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟
अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, ठीक है, इंशाल्लाह फिर आपसे ज़रूर बात होगी। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, और ये हम कुछ पैगामात और आ गए जी, आ गए कुछ जनाब। ये है नोमान रज़ा ख़ान, कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम अजमल भाई, वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया भाई, आपका बहुत शुक्रिया। उसके बाद हनीफ़ ख़ान कहते हैं आज भी मेरे पास ख़त है कि जो मेरे वालिद ने लिखे थे और काम के सिलसिले में जी जी कराची से बाहर गए थे, और क्या दौर था जनाब, क्या मोहब्बत थी वाह। बेशक इसमें कोई शक नहीं। इसको शायद मसरूर भी हमें दोबारा एक ज़रा तफसीली मैसेज की तरफ आ गए हैं इनके, और कहते हैं अजमल, अबे शोभी भाई, शोभा, ये तुमने कौन सा शोभा लिख दिया मेरा भाई? अच्छा, वो उन्होंने देखें जी, अब ये लिखने में थोड़ी सी ये अजमल शोभा जात लिख दिया तुमने यार। जी, भाई समझदार बंदा है यार, ईमान से। नहीं, लेकिन आगे उन्होंने बड़ा सराहा आपको। हाँ नहीं सारे मैंने बच्चों के अदब से मुंसलिक रह कर बहुत लिखा है पब्लिशिंग की, और अब बच्चों के अदीबों पर उनकी तहकीक जो है वो सामने आती है। रेडियो टीवी पर बेहतरीन काम किया, अब इन्हें रेडियो की नहीं, रेडियो को उनकी ज़रूरत है। बेशक इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं, माशाल्लाह। और ये बल्दिया उज़्मा कराची में सीनियर डायरेक्टर भी हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। शायद बहुत शुक्रिया, और ज़ाहिर है कि आप हमारे उन दोस्तों में हैं जिनके साथ हमारा बहुत वक्त गुजरा है, और आपके ये ख़यालात मेरे लिए बड़े कीमती हैं जिस तरह आपने इजहार किया है। और ज़ाहिर है कि आप ख़ुद आरजे हैं, ख़ुद बहुत अच्छे कंपेयर हैं, ख़ुद टीवी से ही प्रोग्राम करते हैं, शायद मसरूर रेडियो से ही प्रोग्राम करते हैं। हमारे जो स्टेज के प्रोग्राम होते हैं इल्मी, अदबी और सकाफ़ती, उनकी मेज़बानी भी शायद करते हैं। तो उनकी आवाज़ बड़ी माशाल्लाह माशाल्लाह, इसमें कुछ घन गरज के साथ जो है, घन गरज के साथ माशाल्लाह जी। इनको भी बुलाना है मैंने। जी बिल्कुल, ये ज़रूरी। मैंने आजकल अब ये बेड़ा उठा लिया जितने। नहीं माशाल्लाह, आपने बड़ा अच्छा किया, और हमें अपनी माजी के झरोकों से कुछ यादों को, कुछ बातों को यहाँ दोहराने का मौका मिलता है, और दोस्तों से एक बार फिर आपके तवस्सुस से राब्ता हो जाता है, मुलाकात हो जाती है। इसके लिए आपके शुक्रगुज़ार हैं आपके कि आपने ये मौका दिया। अच्छा, मुझे खुद मौका मिलता है कि वैसे बहुत अच्छा मुलाकात है, लेकिन नहीं हुई, आपसे मुलाकात हो गई, फिर मंसूर मोहतर आए। जी जी, उनसे मुलाकात हमारी बहुत अच्छी है, रेडियो के हवाले से मुलाकात रही। फिर वो मंसूर जब यहाँ बैठे तो उनकी कुछ सीनियर लोग थे जिनसे उनका रब्ता बहुत अरसे नहीं था, सुनकर वो भी आ गए। हाँ माशाल्लाह, ये बड़ी बात है। ये भी उनके रब्ते कर रहे, अरे यार, अरे तो मतलब ऑनलाइन बैठ के वो लंबी गुफ्तगू चल गया, अरे तुम कहाँ हो भाई, अरे तुम कहाँ हो। नहीं, ये तो होता है, ज़ाहिर सुनने वाले एकदम आवाज़ सुन के पहचानने की कोशिश करते हैं कि ये आवाज़ हमारे कानों में पहले आ चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो जनाब, और इसके साथ साथ इसके बाद जनाब फिर आते हैं जनाब, ये क्या बात है हनीफ़ ख़ान, तुमने कॉपी करके मैसेज भेज दिया भाई, हैं? शायद मसरूर का मैसेज तुमने कॉपी कर लिया भाई, क्या बात है भाई। ये हनीफ़ ख़ान ने मैसेज भेजा। अच्छा, वही वो है। हाँ, चले, इनके ख्यालात भी यही है, तो इनका भी शुक्रिया अदा कर लेते हैं। और नहीं, हनीफ़ ख़ान कह रहे हैं कि जी मैंने ठीक कर दिया, वो शो भी ठीक कर दिया। अच्छा, शो भी ठीक कर दिया उन्होंने। शो भी ठीक कर दिया उन्होंने, शोभी की खातिर इतनी मेहनत की यार, क्या बात है, लव यू यार, लव यू। और ये अजमल शोभी डियर, ये ऑटो करेक्शन था। अच्छा, ऑटो वाले वो मानते नहीं ना, मुझे शोभी नहीं मानते वो। अच्छा, वो शोभा मानते हैं। ठीक, तो मुझे आप अपने जो शोबे में मुकम्मल शोभा है, तो वो कहते हैं शोभी कौन है भाई, ये शोभा है पूरा शोभा है, पूरा शोभा है, ये शोभा। खैर बहरहाल, तो और सिंगिंग की बात आपसे हो चुकी है, तो आप थोड़ा सा मुझे बताएं कि आजकल की तालीम का सिलसिला है, आप देखें तालीम इस वक्त हमारे यहाँ तो बस ऐसी हो गई कि अब क्या कहते हैं इस वक्त जी तालीम का, क्योंकि तालीम हमारी तो बिजनेस बन गई अब तो। पहले तो ये तरबियत तो है ही नहीं, अब तो तालीम भी आपको होता है बस ऐसी हो गई है, क्या करें। हाँ, ये बड़ी फ़िक्र अंगेज़ बात है, और तालीम का शोबा भी जो है वो तनज़्ज़ुल का शिकार है। दो अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट बन गए हैं, एक इंग्लिश स्कूलों का सिलसिला है, एक उर्दू स्कूलों का सिलसिला है। देखिए, दुनिया भर में आप देखें, मेरा कभी कभी जाना रहता है, तो वहाँ सबके लिए तालीम एक जैसी होती है। मतलब अगर एक काउंटी में, जिस काउंटी में आप रहते हैं उसी काउंटी में आपको दाखिला लेना होगा, बच्चा उसी काउंटी में पढ़ेगा, और एक जैसा मयार होगा, एक जैसी किताबें होंगी। लेकिन हमारे यहाँ एक स्कूल की किताबें कुछ और हैं, दूसरे की कुछ और हैं, एक की फ़ीस कुछ और है, दूसरे की कुछ और है। तो माँ बाप जो है वो बहुत मजबूर होते हैं कि क्या करें, कैसे करें। तो हुकूमत को मैं समझता हूँ बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है तालीम पे, और क्योंकि तालीम के बगैर तो इंसान की शख्सियत बन ही नहीं सकती। और अगर तालीम नहीं हासिल करेंगे और जदीद दुनिया से हम आहंग नहीं होंगे,
تو پھر ہم جو دنیا ہے اس کا مقابلہ کیسے کریں گے, ہمارے نوجوان کیسے کریں؟ اب تو سندھ ٹیکس بورڈ بھی ہے, پھر اس کے بعد آغا خان بورڈ بھی بن گیا ہے, اب مطلب 2-3 یہ الگ الگ بننے, تو ان کے سسٹم بھی تو الگ ہو گئے نا. بالکل, سسٹم سارے الگ ہو گئے, سسٹم سارے لوگ. اور انگلش میڈیم اور اردو میڈیم میں فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں. آگے جا کر اجمل بھائی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے میٹرک کر لی, انٹر کر لیا, تو جو انگلش میڈیم کے بچے ہیں آگے تمام ٹیسٹ انگلش میں ہیں, تو جو انگلش میڈیم کے بچے ہوتے ہیں وہ ہمارے اردو جو اس کے بچے ہوتے ہیں اردو میڈیم کے, اس سے جیت جاتے ہیں. وہ بیچارے انٹر اور میٹرک کے بعد جو ہے انہیں تعلیم چھوڑنا پڑتی ہے, اس لیے کہ ان کی انگلش بہت کمزور ہوتی ہے, اور وہ ٹیسٹ جو ہوتے ہیں جیسے مختلف آگے پروفیشنل ڈگریز کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں وہ کامیاب نہیں ہو پاتے, اور وجہ صرف یہی ہوتی ہے کہ وہ بیچارے انگلش میں اس کا مقابلہ نہیں کر پاتے. تو ہمیں اس طرف توجہ دینی ہے, اور تعلیمی معیار جو ہے وہ ایک جیسا کرنا پڑے گا, آج نہیں تو کل کرنا پڑے گا, اگر ہمیں اپنے ملک کو آگے بڑھانا ہے, ترقی دینی ہے, دنیا کے مد مقابل لانا ہے. تو یہ سب ہمارے ملک کی قومی زبان اردو ہے. جی بے شک. تو یہ پھر اردو ہوتے ہوئے ہمارے یہاں مطلب اس زبان کو ترویج کیوں نہیں مل رہی, کیوں آگے نہیں بڑھا رہے؟ جبکہ پہلے سنا تھا کہ تمام گورنمنٹ نے سلسلہ جو ہے وہ کیا ہے کہ تمام جتنے بھی قانونی طور پر جتنے ہیں سپریم کورٹ کی, وہ تمام قانون کتابیں سب اردو میں جو ہے وہ ٹرانسفر کی جائیں گی, اور وہ اردو رہے گا, اور ساری تمام ڈاکومنٹیشن اردو میں ہوگی, سب کچھ ہوگا, مگر وہ سنا ہی تھا صرف وہ. ہمارے ہاں تو ایسا کیوں؟ اگر یہی سب کچھ رہا تو پھر آگے کیسے ہوگا؟ ہمارے ہاں ایک عجیب معاملہ یہ ہے کہ قوانین تو بے انتہا بنتے ہیں, اسمبلی بھی قوانین بناتی ہے, گورنمنٹ بھی قوانین بناتی ہے, پاس بھی ہوتے ہیں, لیکن نافذ نہیں ہو پاتے. یہ نا تو اسی طرح اردو کا ہی مسئلہ ہے, قومی زبان بھی ہے, اس سے متعلق مختلف قوانین بھی بنے لیکن نافذ نہیں ہوتے, اور صورتحال جوں کی تو رہتی ہے. قوانین بنتے رہتے ہیں لیکن صورتحال, اگر ہم صرف ایک چھوٹی سی ٹریفک کی مثال لے لیں, آپ سگنل لوگ توڑتے ہیں, اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. زیبرا کراسنگ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کیا ہے. جو سڑکوں پہ لین ہوتی ہیں اس کا ہمارے لوگوں کو نہیں پتا کہ لیفٹ پہ اگر گاڑی چلا رہے ہیں تو کیوں, کتنی رفتار رکھنی ہے, رائٹ پہ گاڑی ہے تو آپ کی کتنی رفتار رکھنی ہے, سیدھے ہاتھ پہ بائیں ہاتھ پہ کیا کرنا ہے, بیچ والی جو لین ہے اس میں کیا کرنا ہے. تو لوگوں کی وہی مسئلہ آ جائے گا کہ تربیت نہیں ہے, تعلیم نہیں ہے, تو پھر یہی بھیڑ جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی, قوم نظر نہیں آئے گی. قوموں کو بنانے کے لیے تو آپ کو بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے, بہت زیادہ تعلیم کی, تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. ہر شخص کو اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے, ہر شخص کو اپنے قانون کی عملداری لازمی اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے, پھر کہیں جا کے قومیں بنتی ہیں. آپ جائیے ذرا ترقی یافتہ ممالک پہ, دیکھیں کہ ہر شخص اپنا کردار کیسے ادا کر رہا ہے. ہاں بالکل, وہاں ہر شخص کیسے قوانین پہ از خود عمل کر رہا ہے. تو یہ ایک بات ہے. اور ہمارے ہاں جو پروفیشنل ڈگریاں بھی لے کر لوگ آ رہے ہیں, ان کی صلاحیت جو ہے یا ان کا جو اعتماد ہے وہ نہیں ہوتا جو اس ڈگری کے مطابق ہونا چاہیے, ان کی قابلیت وہ نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب ہے کہیں تو ان کا معاملہ بھی گڑبڑ ہے. ابھی گزشتہ دنوں جب آپ یہ دیکھیں کہ ایم ڈی کیٹ جو MBBS میں داخلے کے لیے ہوتا ہے, اس میں نقل سامنے آئی اور سارے جو کینسل کرنے پڑے انہیں. تو بچے جو 10,000 سے زیادہ کی تعداد میں تھے وہ متاثر ہوئے, انہوں نے ایک بار محنت کر کے اپنا ٹیسٹ دے دیا کہ اس کے بعد ان کا کینسل کر دیا گیا چند لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے نقل کی. انہیں نقل کرائی گئی, انہیں تو کرائی گئی تو انہوں نے, تو اس سے کیا ہوا کہ سارے بچے بیچارے متاثر ہوئے. تو جب یہ معیار تعلیم یہاں آ جائے گا تو پھر آپ کیا کریں گے. اور دوسری جو بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ ہمارے جو باصلاحیت نوجوان ہیں وہ ملک چھوڑ رہے ہیں. ہاں یہ دیکھیں نا, مطلب جو ذرا سا بھی کوئی ڈگری ملتی کچھ ہوتا ہے فوراً یہاں سے روانہ کہتے ہیں یہاں کچھ ہے ہی نہیں, یہاں کچھ ہے ہی. تو یہ پھر اگر سب یہاں سے جائیں گے, سب چلے جائیں گے, تو یہاں ہوگا کیا؟ اسے کہنا چاہیے کہ ہمارا جو برین ہے نا سر, وہ ڈرین ہو رہا ہے. برین ہمارا ڈرین ہو رہا ہے. جی یار, تو یہاں آپ کو چارمنگ پیدا کرنی پڑے گی, پھر ہی وہ لوگ رکیں گے نا. دیکھیے اب یہاں اور وہاں میں جا کے, یہاں اور بیرون ملک جہاں وہ جاتے ہیں بچے, اس میں ان کی جو آمدنی ہوتی ہے اس میں آسمان زمین جیسا فرق ہوتا ہے. ہاں زمین آسمان بالکل صحیح. اس میں ظاہر ہے کہ وہ چارمفل ہوتا ہے معاملہ, اور وہ ان کو جو زندگی کی سہولیات میسر آتی ہیں اور جو آسائشیں ملتی ہیں, تو وہ اس کی وجہ سے وہ وہاں پرکشش ہیں ہمارے نوجوانوں کے لیے. تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ملک چھوڑ جائیں, لیکن اس سے ملک کا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے یہ لمحہ فکری ہے ہمارے لیے. کیونکہ ہمارا سارا برین جو ہے, ہماری ساری ذہانت, ہمارے سارے باصلاحیت نوجوان نہیں, اگر ملک چھوڑ جائیں گے تو آگے کیا بچے گا ہمارے پاس. تو وہی تو اب تو یہی ہو رہا ہے نا. اب تو میں کہہ رہا ہوں ہر دوسرا شخص جو وہ یہیں سے جا رہا ہے وہ کہتے ہیں یہاں کیا ہے. مگر اب یہ بات ہے کہ ایک وقت ہوگا اگر یہ حالات ہمارے یہاں رہے اور سب چلے گئے تو یہاں ہوگا کیا, یہ ملک کہاں جائے گا. اجمل بھائی, ہمیں مایوسی کو جو پھیل گئی ہے اسے دور کرنا ہوگا اور امید کے چراغ جلانے ہوں گے. اگر امید کے چراغ نہیں جلیں گے تو پھر اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اب وہ بات ہے کہ امید کے چراغ جلائے گا کون؟
یہی تو مسئلہ ہو رہا ہے. دیکھیں یہ حکومت پہل کون کرے گا؟ ہماری حکومتوں میں تو وہی بات ہے، حکومتیں کو پتہ سب کچھ ہے. ہمارے اصل میں مسئلہ وہی ہے کہ ہم اب زیادہ باتیں تو ہم اس پہ جا ہی نہیں سکتے کہ ہماری بس سیاست جو ہے نا، یہ سارے مسئلے سیاست میں آ چکے ہیں. ہماری حکومتیں سیاسی مسائل میں گھری ہوئی ہیں اور سیاستوں میں گھری ہوئی ہیں. اس کے اب عوام کا تو کچھ ہے ہی نہیں نا، کچھ بچے ہی نہیں. پھر میں بجلی میں لوگ گھرے ہوئے ہیں بیچارے، بجلی کی وجہ سے لوگوں کے ہارٹ اٹیک ہو گئے بل دیکھ دیکھ کے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اچھا گیس کا آپ دیکھیں ریٹ کہاں بڑھا دیے ہیں. 10 روپے کے جو چارجز تھے، 20 روپے چارجز تھے، اس کے بڑھا کے 400 میٹر کے منتھلی فکس چارجز کر دیے. تو کہاں وہ گیس کا، جبکہ گیس تو آتی ہی نہیں ہے. مطلب دن میں بھی نہیں آ رہی، وہ تو چلو ویسے 10 بجے بند ہو جاتی ہے، مگر دن میں بھی گیس، گھروں میں گیس ہی نہیں ہوتی. نہیں، یہ ساری جو صورتحال ہے الارمنگ ہے، اور ہم سب کو، ہماری حکومتوں کو اور ہمارے لوگوں کو اب سیریس ہونا پڑے گا، سنجیدہ ہونا پڑے گا. جب تک سیریس نہیں ہوں گے ہوگا کیسے؟ نہیں ہوگا نا. آنے والے دنوں میں اگر اب یہ حال ہے تو آنے والے دنوں میں کیا؟ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہو گیا، انہیں قربانی دینی پڑے گی، اور ہمیں فیصلے کرنے ہوں گے. اور فیصلے اور قوانین ہمیشہ بے رحم ہوتے ہیں، اور بے رحم فیصلے کرنے ہیں. مطلب قوانین ایسے بنانے ہیں جن پر لوگ عمل کریں اور سختی سے عمل کرنا ہوگا. پھر کہیں جا کر عمل کروانا پڑے گا. جی، پھر کہیں جا کر جو ہے ہماری جو ٹرین ہے وہ پٹری پہ آئے گی، تو امید کا ایک دامن جو ہے ہمیں ملے گا. وہی امید کے چراغ جلیں گے، مایوسی دور ہوگی. اس وقت بہت زیادہ مایوس ہیں لوگ، بددل ہیں، اس لیے کہ وہ مہنگائی کا مقابلہ نہیں کر پا رہے. وہ صورتحال جو اس وقت لوگوں کو درپیش ہے وہ اس کو سامنا نہیں کر پا رہے، تو ظاہرہ مایوسی تو پھیلے گی. اچھا مہنگائی اتنی ہو چکی ہے، مگر اس مہنگائی کو ہماری حکومت کو پتہ نہیں کیا کچھ اس کے بارے میں کچھ سوچ نہیں رہی ہے. کیا دن بدن چیزیں اوپر ہی جا رہی ہیں، کوئی چیز نیچے نہیں آ رہی ہے. نہیں، بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حالات کو بہتر کرے. اور اللہ سے تو دعائیں، لوگ بیچارے مسجدوں میں مانگ رہے ہیں. جی، لوگ سنجیدہ ہوں، ہمارے جو صاحب اقتدار ہیں وہ سنجیدہ ہوں. بات ہے کہ صاحب اقتدار کی سمجھ میں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتے. بالکل اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، کیونکہ اصل میں ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، ان کے اپنے مسائل نہیں ہیں. نہیں، جی بالکل. جس دن وہ جائیں گے آلو خریدنے تو ان کو پتہ چلے گا آلو کیا کلو مل رہا ہے. جی لوگوں کو جس دن وہ آٹا خریدنے جائیں گے تو پتہ چلے گا آٹا کیا کلو آ رہا ہے. صحیح کہا آپ نے، صحیح کہا آپ نے. تو وہ ان کو تو پتہ ہی نہیں نا، ان کے تو گھر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس لیے عوام بیچاری جو کہتے ہیں غریب بیچارہ باہر جا کے صبح کو بیٹھتا ہے، ایک مزدور آدمی، اگر وہ رنگ کرنے والا، کھدائی کرنے والا، کوئی پلمبر، کوئی دوسرا، اگر جا کے صبح بیٹھتا ہے بیچارہ، شام کو ویسے واپس آ جاتا ہے. ہاں، روزگار کے مواقع آپ کو دینے ہوں گے. تو وہی نا، جب کچھ ہے یہاں ایک میں آپ کو اگر مثال دوں، میرے جو صاحبزادے ہیں وہ آسٹریلیا میں ہیں ماشاء اللہ. تو ابھی انہوں نے سول انجینئرنگ میں وہ ڈگری حاصل کی ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ انہیں ایک ماہ کے اندر وہاں باقاعدہ جاب مل گئی ہے. دیکھیں، ایک ماہ کے اندر مطلب میں ان کی گریجویشن میں گیا تھا پچھلے مہینے، وہاں پرتھ میں ہوتے ہیں، اسد علی مرزا نام ہے ان کا. اس کی ڈگری ملنے کے دوسرے روز 3 بچے تھے پاکستانی جنہیں ایک ساتھ رہتے ہیں، وہ کلیگ ہیں آپس میں. 3 میں سے 2 بچوں کو ویری نیکسٹ ڈے یعنی دوسرے دن روزگار کے مواقع میں ایسا رہا، اور جو میرا بیٹا تھا اس کو 1 مہینے کے اندر وہاں جاب جو ہے مل گئی. خوش نصیب لوگ ہیں نا. اس سے آپ اندازہ کیجیے، ان کی پلاننگ کا اندازہ کریں، ان کے روزگار کے مواقع کا اندازہ کریں، ان کی ڈگری کی اہمیت کا اندازہ کریں آپ کہ ان کی پلاننگ کیسی ہے، وہ کس طرح مواقع پیدا کر کے رکھتے ہیں. یعنی 1 مہینے کے اندر تینوں جو بچے تھے وہاں جنہوں نے سول انجینئر کی ڈگری حاصل کی تھی، تینوں کو برسر روزگار ہو گئے 1 مہینے کے اندر. تو کیا وہ محنت سے کام نہیں کریں گے؟ بالکل کریں گے. اس لیے کہ زیادہ جوش ہوگا ان میں. صحیح بات، حقیقت ہے. تو ہمیں اس طرح کے مواقع ہمیں اپنے نوجوانوں کے لیے ہر صورت میں پیدا کرنے پڑیں گے، ورنہ برین ہمارا ڈرین ہوتا رہے گا. لوگ جاتے رہیں گے، چھوڑ کے جاتے رہیں گے اس ملک کو. تو اس ملک میں اگر بھیڑ بچ گئی اور وہ لوگ بچ گئے جو نالائق ہیں، جو کسی شعبے میں، وہی میں کہتا ہوں پھر کیا ہوگا، کوئی اسکل نہیں رکھتے، تو پھر کیا حشر ہوگا. مطلب اس ملک کا وہی بات ہے کہ ہم خود سوچیں پھر اس ملک کا ہوگا کیا. پھر بالکل ایک ذہن میں رکھیں بھی، ایک ذہن میں آپ ایک خاکہ بنا لیں کیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ بس بہتر کریں. تو جناب ادھر آ جاتے ہیں، ایک چند اور میسیج شامل کرتے چلیں، وقت مختصر ہے. اور جناب یہ ہے حنیف کے بعد حنیف خان کا میسیج ہے، کہتے ہیں ہمارے دور پیلا اسکول میں ہم نے تعلیم حاصل کی اور پرائیویٹ اسکول نہیں ہوا کرتے تھے، اور جب سے پرائیویٹ اسکول آئے ہیں اس سے تعلیم پہ بڑا اثر پڑ گیا ہے. ہاں ظاہر ہے.
وہ تو پرائیویٹ اس لیے کہ وہ بزنس بن گیا نا وہ. جی اب تو مطلب تعلیم جو ہے پہلے اب ہم کہتے ہیں تربیت ختم ہو چکی, میں کہتا ہوں اب تو تعلیم صرف اب تعلیم تو نہیں ہے مگر ڈگری بک رہی ہے سمجھ لیجیے. ایک جس رہ گیا کہ آپ بڑے اسکولوں میں جا کے اسکول کے حساب سے ڈگری بھی اسکول اور پھر وہ ڈگری بھی آپ کا رزلٹ کا جو رزلٹ ہے وہ بھی تو آپ کو دیکھیں بالکل سلیکٹڈ رزلٹ ہوتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں کہ بورڈ میں آپ انٹرمیڈیٹ بورڈ ہو میٹرک بورڈ ہو کہیں بھی آپ کے وہ اسکول جو ہے اب وہ اپنے جو گریڈ ہے وہ خرید لیتے پہلے سے. فیصلہ کرنا ہوگا تو یہ پہلے سے ہوتا ہے کہ جی اے گریڈ کس اسکول میں ملے گا, بی گریڈ کے بچے کون ہوں گے, سارا یہ. تو اس کے بعد پھر کہتے ہیں جناب محبوب احمد چشتی بڑے سینئر جرنلسٹ ماشاء اللہ, بالکل ان کے جانتا ہوں اور بہت اچھے دوست ہیں ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں ماشاء اللہ. اور کہتے ہیں ہمارے ملک کا صحافت آزاد اور صحافی کسی نہ کسی انداز میں قید ہے. کیا خوبصورت بات کی ماشاء اللہ, واہ واہ. اور مطلب صحافت بھی آزاد کہاں رہی ہے, وہ بھی اب تو آزاد صحافت, اب تو زر صحافت آزاد ہے, زر صحافت آزاد ہے. بے شک اب تو زر صحافت ہے جو زر صحافت پہ کام کر رہے ہیں. چشتی صاحب خود بڑے سینئر صحافی بڑے اچھے, ان کے کالم بھی ہوتے ہیں اور بڑا اچھا لکھتے ہیں. وہ ہم خود بھی ماشاء اللہ ساتھ رہے ہیں اور آزاد ریاست میں ہم ساتھ رہے ہیں ماشاء اللہ. کچھ جگہ ماشاء اللہ بڑی جو ہے. تو اس وقت یہ محبوب احمد چشتی صاحب پروگرام سن رہے ہیں. السلام علیکم محبوب احمد چشتی صاحب, بہت شکریہ آپ کا. اور اس کے بعد پھر حنیف خان کہتے ہیں ہم یہاں اپنے نوجوانوں کو سڑکوں پر بٹھا کے صرف مفت کھانا کھلا سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہاں یہ حنیف صاحب اسی بات ہو رہی ہے اور یہ واقعی بڑی الارمنگ سچویشن ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بہتر. اچھا یہ پتہ ہے یہ جو کھانا کھلانے والا سسٹم ہے اب حالات کے ساتھ دیکھا جائے تو صحیح بھی لگتا ہے مگر ایک طرح یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ عادت بھی بڑھ جاتی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے, عادت بھی تو ڈال رہی ہے نا, یہ عادت بھی تو یہ اب وہی بات ہے کہ اچھا اب پتہ کچھ تنظیموں نے یہ کیا ہے کہ جی آپ کھانا کھائیں اور گھر کے لیے لے بھی جائیں. کوئی پوچھنے والے آپ کو کہیں 6 لوگوں کا کھانا وہ آپ کو دے دیں پارسل کر کے, تو پھر کام کی ضرورت پڑے, کام کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. پھر کیا, پھر تو جو ویسے بھی ہے انہیں پتہ کھانا تو ہے نا فی الحال تو اور کچھ نہیں. ایک آدمی کہتے ہیں گھر کا, وہ کہتا ہے چلو کھانا تو مل ہی رہے نا, گئے وہاں کھایا اور خود کھا کے لیتے ہوئے آ گئے, ختم. اب کام کی ضرورت کیا ہے یہ تو اور زیادہ مطلب پھر وہ جو جوش اور وہ جذبہ کام کا نہیں کہاں سے رہے گا, اس کی جدوجہد ہی رک جائے گی, زندگی رک جائے گی. اور پھر مسئلہ ہی رہا نا, کیونکہ ابھی جدوجہد ہم کام کاج کے لیے تو کیوں کرتے ہیں, کھانے پینے کے, اپنے گھر کو چلانے کے لیے, گھر کو مینیج کرنے کے لیے, بچوں کو فیملی کو مینیج کرنے کے لیے, ان کی سہولیات کے لیے ہم سب کام کر رہے ہیں. یہ کر رہے ہیں زندگی کو بہتر کرنے کے لیے. بے شک. اب جب سب کچھ یہ ہو گیا تو سب سے بڑی بات ہے رزق کھانے کی, تو کھانا کو تو کہیں گے باقی دیکھا جائے کہ کھانا تو مل رہا ہے نا یار, چھوڑو. بالکل تو یہ بڑا مسئلہ ہے. بس اللہ کرے کہ یہ سلسلہ ختم ہو جائے. اور یہ اس کے بعد کہتے ہیں وعلیکم السلام ساجد بھائی, چلے ماشاء اللہ جی. اور 3:01 سیکنڈ ہوئے نا. جی ہاں جی. تو ماشاء اللہ وقت جو ہے پتہ نہیں چلا, تیزی سے گزر گیا, بہت تیزی سے گزر گیا. ابھی کوئی میوزک نہیں چلا اس میں بھی کوئی. ہاں اس میں کوئی میوزک نہیں ہے, کوئی ہمیں وقت بچایا آپ نے. یہ حالانکہ آپ کہتے ہیں کہ میوزک بھی کچھ چلے گا. جی میں نے پوچھا تھا کہ کچھ نغمات اس میں ہوں گے, کچھ گانے ہوں گے, تو کچھ آج پسند کی, لیکن آپ نے کہا تھا کہ وہ باتوں میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلے گا, اور ایسا ہی ہوا ہے. ایسے ہو دیکھیں بہت ساری باتیں ابھی بھی ادھوری رہ گئی. انشاءاللہ یہ فرسٹ ایپیسوڈ ہے, نیکسٹ ایپیسوڈ انشاءاللہ پھر تھوڑے وقت کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اللہ چاہے زندگی, اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے, تو انشاءاللہ پھر ایک نیکسٹ ایپیسوڈ بھی کریں گے, کوشش کریں گے. پھر کوئی ایسا کریں گے کہ آپ کے ساتھ ایک کسی اور کو بلائیں گے ساتھ, انشاءاللہ کسی اور سینئر کو بلائیں گے. آخر میں میرا خیال اجمل بھائی میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. نہیں سر شکریہ کی بات نہیں, میں تو آپ کا شکریہ ادا کروں, آپ نے ماشاءاللہ وقت نکالا, آ گئے ہمارے پاس. FM 100 کی انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, اور ساتھ میں اپنی سامعین جو اس وقت سن رہے تھے آپ کو اور مجھے لائیو سن رہے تھے, جو کالز کر رہے تھے, جو میسج کر رہے تھے, ان سب کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا.